बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लो जी, छठा सिपारा है और सूरह माइदा का दूसरा रुकू पढ़ रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन व इन कुंतुम जुनबन फ़त्तहरू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्ताहिरकुम व लियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। ऐ लोगों जो ईमान ले आए हो, जब क़याम करने लगो नमाज के लिए, उठो नमाज के लिए, तो फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो फिर अपने हाथों अपने चेहरों को धो लिया करो, व अयदियकुम, और अपने बाजू, इलल मराफ़िक़, अपनी कोहनियों तक, वमसहू बिरुऊसिकुम, और मसा करो अपने सरों पर, व अर्जुलकुम इलल काबैन। अब असल में वही बात है जो भी आपने की, व अर्जुलकुम, अब तुम्हारे पैर, इलल काबैन, टखनों तक। जो यार लोग ट्विस्ट मारते हैं इसके अंदर वो यही है कि वो वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा कर लो, व अर्जुलकुम, और अपने पैरों का भी। तो ये तो मसे का जिक्र है, धोने का जिक्र नहीं। अगर मसे का जिक्र है तो इलल काबैन का जिक्र क्यों है? टखनों तक मसा कर लो, क्या मतलब है इस बात का? आप मसा किस तरह करते हैं? मसा तो कई बार आप टच करते हैं, बस खत्म हो गई, हाथ लगा लिया। अगर इलल काबैन आ जाए या इलल मराफ़िक़ आ जाए, कोहनियों तक धो लो। अब हाथ तो पूरा हाथ है, हाथ तो पूरा हाथ है, यहाँ तक हाथ है, कंधे तक हाथ ही, सारे का सारा हाथ है। तो वो बता रहे हैं कि जी हाथ कोहनियों तक धो लो, यहाँ तक, इलल मराफ़िक़। और पैर धोना है तो पैर, आपको पूरी टांग जो है वो पूरी टांग पैर में शामिल है। कहाँ तक धो लो? यहाँ तक शुरू हो जाओ, नहीं, इलल काबैन, टखनों तक धो लो। इसका मतलब है धोने का जिक्र है। ये चला जाएगा, जो मफूल है फ़ग़सिलू पे चला जाएगा। अब देखिए इसके अंदर अरबिक छोटी मोटी, मैं लंबी चौड़ी अरबिक में नहीं डालूंगा खुद को, वरना आपको फायदा नहीं है कि उसमें इतराज फिर पैदा होता है। सीधी बात है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, वुजूहकुम, हा के ऊपर जबर देख रहे हैं, अयदियकुम, हाथों के ऊपर, ठीक है जी, अयदियकुम फिर जबर है या के ऊपर, वुजूहकुम अयदियकुम एक ही सीगा चल रहा है, अर्जुलकुम एक ही सीगा चल रहा है, अर्जुलिकुम नहीं है। जैसे पीछे बिरुऊसिकुम हो गया ना, इससे पहले क्या है? बिरुऊसिकुम, मसा कर लो सर, बिरुऊसिकुम, और बाकी इजाफत के साथ पक्का महसूस कर दिया। जैसे आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, बाज़िर भी, बिक़लमिर रसास, यानी पेंसिल के साथ, बिल कलम, अल्लामा बिल कलम, कलम के सरिये, कलम के साथ, विद द हेल्प ऑफ पेन। बाकी इजाफत कैसे आती है? जब महसूस कर दिया जाता है कि ये जो हम कह रहे हैं ये इस मखसूस चीज के लिए। बात समझ? अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, बिल कलम का मतलब है कि इसको स्पेसिफिक कर दिया कि अब कलम की ही बात हो रही है यहाँ पर, अब और किसी चीज की बात नहीं हो रही। क्या आप कहें इससे अगली आयत भी मिला देंगे, इससे अगला हर्फ भी मिलाएंगे? नहीं, बाकी इजाफत ऐसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि मैं शुरू किस चीज से कर रहा हूं? बिस्मिल्लाह, इस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से। बात समझ? इसी तरह से ऐसे है बिरुऊसिकुम, वमसहू बिरुऊसिकुम, मसा करो अपने सरों का, व अर्जुलकुम, वापस से लगा वुजूहकुम अयदियकुम पे। ये अरबी एक तरीका बयान है, एक अंदाज है अरबी का, कि उसमें जब अरब लोग होते हैं तो उनको तो इसमें कोई शक नहीं होता, लेकिन हमारे जैसे जो टट्टू है ना, 2-2 रुपए वाले, उनको बहुत सारे तर्जुमे निकल आते हैं कि जी ये तो लफ्ज पढ़िया गया जी, ये तो हुन लफ्ज में पढ़ लेना। तो इसके ऊपर एक बड़ा ग्रोह है, जिन्हें मैं अक्सर कहता हूँ ग्रोह नहीं है, ये गैंग है, ये गैंगस्टर्स, 2-2 रुपए वाले दीन में बेचने वाले, ये लफ्जों को पकड़ के दीन सीखने वाले। मैं अक्सर इस पे एक बात बहुत ही वाज़ेह करता हूँ, और गलत हो तो बिल्कुल आप मत मानिएगा। आप कुरान शरीफ को एक साइड पे रख ले फिलहाल, अब
ابھی تو بہت بڑی کتاب کی بات ہو جائے گی نا. آپ کوئی اور کتاب اٹھا لیں, زید بکر کوئی کتاب اٹھا لیں, کوئی بھی الف ایکس وائی زی کچھ کتاب اٹھا لیں, انگلش کی, ہندی کی, سائنس کی, کوئی زبان فارسی کی. آپ اس کتاب میں دیکھتے ہیں 400-500 پیجز ہے, 600 پیجز ہیں. آپ اس کو بیچ میں سے کھولتے ہیں اور پیج نمبر 470 کے اوپر سے لائن نمبر 6 کی جو ہے وہ 5واں لفظ کہتے ہیں یہ میں پڑھوں, پڑھ لیں. آپ کو کسی نے روکے نہیں جا سکتے. لیکن کیا آپ نے وہ لفظ پڑھنے کے بعد پوری کتاب سمجھ لی ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پوری کتاب آ گئی ہے؟ ختم ہو گئی, کچھ بھی نہیں, باؤنس ہو گیا, ختم ہو گیا. الفاظ جو ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے پورے ٹیکسٹ کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ چل کیا ہے اور کس زبان میں نازل ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ آپ کو اس زبان میں طاق ہونا پڑتا ہے. میرے جیسے جو طفل مکتب آدمی ہے, جو ایک طالب علم ہے اور اپنی عمر گزار چکا ہے, وہ اپنے عمر میں تو میں نے پڑھا نہیں نا قرآن شریف. میں تو بڑے واضح کھلے الفاظ میں کہتا ہوں, میں نے تو اپنی عمر میں تو شروع نہیں کیا کہ جی میرے جو حق بنتا تھا کہ جی ارلی ایجز سے میں قرآن شریف کی تفسیر پڑھتا اور باقاعدہ اس کو, تو میں نے نہیں کیا. یہ تو مجھے ابھی جمعہ 8 دن شوق چڑھا, اب پتہ نہیں کتنے دن ہے اس کے بعد پھر کوئی ٹک ٹاک سامنے آ جائے تو پھر کون سی بارہ پڑھتا بھائی. پھر تو آپ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت سپارے تھوڑی پڑھ رہے تھے. یہ شوق بدلتے رہتے. تو میرے جیسے آدمی کے لیے واجبی عربی بھی بہت کافی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے دماغ بھی موٹے ہیں, اب ہمیں سمجھ نہیں آتی. میں نے کچھ لینگویجز قرآن اپنا جب نہیں پڑھنے کی کوشش کی ہے تو سمجھ تو آ جاتی ہے, لیکن میرے ساتھ جو ٹین ایجرز بیٹھے ہوتے ہیں پڑھنے والے, ان کا ذہن بہت تیز چل رہا ہوتا ہے. میرا ذہن بہت سلو ہو چکا ہے. میں تو روٹی کے چکر میں پڑا ہوتا ہوں کہ جی مجھے نوکری بھی کرنی ہے, تو پیسے بھی کمانے, تو فلانے سے جھگڑا اور فلانے سے یاری اور دوستی, اور فلانے کو راضی کسی کو ناراض, 1,00,001 کام میرے ذہن میں اور چل رہے ہیں. تو میری وہ اسٹوڈنٹ لائف جو ہے نا وہ اب ختم ہو چکی ہے. میرا ذہن بھاری اور موٹا ہو چکا ہے, ابھی تو آنکھیں کام نہیں کرتی, بہت مسئلے. ابھی اگر آپ کہیں کہ جی میں ساری عربی سمجھ لوں اور زیر زبر اور پیش اور صرف و نحو سیکھ لوں, تو وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اب اس وقت عمل کرنے کا وقت رہ گیا ہے, عمل کرنے کا وقت. جیسے آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ٹین ایجز میں لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں نا, گھر والے ان کی شادیاں کر دیتے ہیں. کم آمدنی والے لڑکے, شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا, شادی کر دو ذمہ داری بڑھ جائے گی ٹھیک ہو جائے گا, پھر کمائے گا. شادی کر دو پھر کمائے گا, پھر ذمہ داری ہوگی نا پھر کمائے گا. سوا بیڑا غرق اس سوچ کا اور اس کو پیدا کرنے والے جاہلوں کا. بیڑا غرق قسم کے لوگ ہیں, گھٹیا, پیروں پہ وہ کھڑا ہی نہیں ہوا ہوتا. پھر وہ کرتا کیا ہے, وہ شادی کے بعد 1-2 بچے جمانے کے بعد سوچتا ہے کہ جی میں باہر چلا جاؤں پاکستان سے. بیوی کہتی ہے مجھے کدھر چھوڑ کے جائے گا, تم رہنا نا امی کے پاس, ابو کے پاس, ساس سسر کے پاس, تمہارا گھر ہے. وہ اس کو خامخواہ جسٹیفائی کرا رہا ہوتا. پٹھی سیدھی بات ہے, یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ بیوی ادھر اور شوہر ادھر. بھائی شادی کی, آپ بیوی کو ذمہ دار آپ ہیں, آپ اس کو ساتھ رکھیں گے. ایک اصولی بات بتا رہا ہوں. حالات وہ ہوتے ہی نہیں. جینون بات ہوتی ہے کہ آپ بیوی تو نہیں لے جا سکتے, آپ کہیں نوکری ڈھونڈنے جا رہے ہیں غلط عمر کے اندر, جو وقت تھا اس میں تو آپ نے شادی رچا لی. غلط وقت پہ آپ کو یاد آیا کہ جی اب میں نے پیسے کمانے, غلط ایج میں. اب وہ پیچھے آپ کی بیڑیاں اتنی پڑی ہیں, آپ نکل نہیں سکتے, ڈالیں گے وہ تباہی ہے. ابھی فی الحال پچھلے دنوں سے چل رہا ہے ایسے کہ جی وہ بیوی الگ ہے تو شوہر الگ ہے. اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بھی جلے کوڑے رہتے ہیں, اور ایک ساتھ رہنے کا وہ دل ختم ہو گیا ہے. وہ مسائل اتنے اور جھگڑے اتنے ہو گئے نا, باتیں اتنی بننی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تو جب میاں بیوی بیٹھتے ہیں خود کھانا شروع ہو جاتا ہے, رہ بھی نہیں سکتے. یعنی فطرت ہے نا, میاں بیوی بھائی بڑی محبت ہوتی ہے اس میں, یہ کوئی معمولی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے. لیکن خراب ہو گیا, بگاڑ آ گیا غلط وقت پہ غلط کام کرنے کی وجہ سے. میرے جیسا آدمی جو یہ مثال دے رہا ہے وہ اس لیے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دے رہا ہے کہ اب میں کہوں کہ جی میں صرف و نحو اور شین کاف اور یہ وہ تجوید وہ میں سارا کروں گا. بھائی صاحب بس یہ آپ کا خیال ہے, پھر آپ کے پاس عمل کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ کے پاس بحث مباحثے کے لیے زندگی بچ جائے گی آپ کی. محض مباحثے کریں, بحث مباحثے سے بچ جائیں, لمبے چوڑے چکروں میں مت پڑے. اللہ کا حکم ہے, آخری وقت ہے, جو 40-50 سے اوپر نکل گیا وہ تو زیادہ گزار چکا ہے, تھوڑی رہ گئی ہے, اس کو وہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. جو دم غافل سو دم کافر والی بات یاد رکھیں کہ آپ غفلت میں نہ پڑے گے, آپ دوسرے چکروں میں کہ جی میں اس معاشرے کو ٹھیک کروں گا. آپ بڑا ایک غلط فہمی کا شکار ہے, مت کریں.
آپ اپنے آپ کو فی الحال ٹھیک کر لیں، کوشش کر لیں۔ تو بہرحال المختصر اس آیت میں کچھ شک شبے کی بات نہیں ہے، اور جو عربی معمولی عربی بھی واجبی عربی بھی سمجھ لے گا، عربوں میں بیٹھ کر سمجھ لے گا تھوڑا سا عرصہ، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اور وَأَرْجُلَكُمْ ایک ہی اس میں بات ہے۔ اب آپ سوال یہ پیدا کریں گے کہ پھر اکٹھے کر دیتے، جھگڑا ختم کیوں نہیں کیا؟ کہتے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، آخر میں مسح کا ذکر علیحدہ کر دیتے، انہیں اکٹھا کر دیتے۔ ادھر یہ مسح والا جو معاملہ ہے آپس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آپ پورا ہی وجود دھو رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں سر بھی دھو لو، کیڑا کو پرابلم ہے تو بھائی جی دھو لو، نہیں تو نہیں، ہو نہیں سکتا، پاسبلٹیز نہیں ہے اس میں۔ سر دھونا ایک الگ چیز ہے، منہ دھونا الگ چیز ہے، ہاتھ پیر دھونا الگ چیز ہے، پیر دھونا، سر دھونا ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ ہے۔ اب لیڈیز کو اگر کہا جائے ہر نماز کے لیے سر دھو لو تو بات ہو گئی نا بھائی جان، پھر تو کام ہو گیا نا۔ اب میرے جیسے بال بھی ہو گئے، اتنے لمبے لمبے بال ہو، وہ اس کے لیے بھی ایک بات ہے، وہ سر دھونے بیٹھ جائے، مجھے تو 15-20 منٹ سر دھونے میں لگتے ہیں علیحدہ۔ میں تو ٹب میں کہیں الٹا لٹکا رہتا ہوں، ایسے ایسے کرتا ہوں، سر دھلتا۔ تو یہ ہر اگر آپ کو کہیں ہر نماز کے بعد وہ کام، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی طرح علم میں ہے کہ بھائی یہ سر کون دھوتا رہے گا، تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ اب چونکہ ترتیب بھی بالکل ٹھیک رکھنی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے ہوگا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے منہ دھو لو۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پہلے منہ دھوتے ہی نہیں، ہم تو پہلے 3 دفعہ یہ کلائیوں تک ہاتھ دھوتے، پھر 3 بار کلی کرتے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالتے، دین وی گو ٹو دا ماؤتھ، پورا چہرہ فیس بعد میں جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہو گئی بات، بالکل ایسے ہی ہے۔ فرائض میں 4 فرائض ہی ہیں، منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح اور پیر دھو لینا ٹخنوں تک، 4 فرائض ہیں۔ اس کے بعد ایک پوسچر ہے، آپ کے ہاتھ گندے ہیں، دھول میں اٹے ہوئے ہیں، دھول میں اٹے ہوئے ہاتھ ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں منہ دھو لوں، پاسبل ہے؟ پاسبل ہے نہیں۔ آپ کہیں باہر سے جب کام کر کے آتے ہیں، جیسے میرے جیسا آدمی موٹر سائیکل پہ اداری زندگی گزارنے والا، وہ اس کی تو ناک میں سارا گرد پھنسا ہوتا ہے اور گلا خراب، جیسے میرا تو اکثر ہی رہتا ہے، وہ پہلے گلا بھی صاف کرے گا، ناک صاف کرے گا، پھر منہ دھوئے گا۔ یہ ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے، کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اسی لیے دکھایا کہ وضو ایسے ہوتا ہے، ہم نے کر کے دکھا دیا کہ یہ طریقہ ہے۔ فرائض یہ ہیں کہ اگر کچھ نہ ہو تو تم اتنا تو کرو، اس میں تو کمی نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا عقیدہ اور ایمان بالکل پختہ یہ ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں وضو کا صحیح طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، اور اس کی ایک نہیں بے شمار احادیث اوتھینٹک روایتیں موجود ہیں، اور بہت سارے گواہ اور بہت سارے راوی موجود ہیں، تو پھر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آیا ہو۔ میرا عقیدہ ذاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کر جانا ایک کام کو تواتر کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اور حکم دے دینا کہ ایسے ہی ہوگا، اب یہ قرآن سے باہر نہیں میں جانتا، اللہ کے حکم سے باہر نہیں جانتا، چاہے قرآن میں نہیں آیا، لیکن حدیث کی اپنی ایک اہمیت ہے، حدیث کی اپنی ایک شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں، بندہ ہے مومن اس سے اگر باہر جا رہا ہے، وہ کس چیز کو مان رہا ہے، تو ساری بات ختم ہو گئی، تو پھر ساری چھوڑ دے گا۔ تو ہم اس پہ بہت ڈسکس کر چکے ہیں، ان کو کیا بحث بار بار کرنا۔ جن کے عقیدے نہ ہوں وہ کرتے رہے اپنا، بھائی وہ صرف منہ دھو لے اور کونیوں تک ہاتھ دھو لے، سر کا مسح کر لے، پیر کا مسح کر لے، ختم ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کسی رشتہ دار کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائے، کہیں گے یار ناک تو صاف کر لو، تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے خبیث، ہاتھ تو دھو لیتا آپ نے، تو نے ہاتھ نہیں دھوئے، یہ کر کے کیا ہے؟ یہ ناک میں سے یہ تو سارے علائشیں تو نکالو، کہ نہیں قرآن شریف میں آیا، میں بس وضو کر کے آیا، میں نہیں کرتا، مت کرو یار، کون لٹھ لے کے آپ کے پیچھے پڑ سکتا ہے؟ جب بھینس ہی بڑی ہو گئی تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا نا، سمجھتے ہیں نا؟ یہ کیوں بنی ہے مثال عقل بڑی کے بھینس؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ویسے اس کا جواب کیا ہے؟ عقل بڑی کے بھینس کیوں جی؟ اس کا جواب کیا ہے جی مولانا؟
भैंस बड़ी है भाईजान, भैंस बड़ी अकल तो घास चरने गई है पता नहीं कहाँ। अकल में तो माता भैंस सिर्फ है। अकल करती क्या है? अकल तो तुम्हें सिर्फ बेड़ा गर्क करती है, शक में डालती है तुम्हारी अकल। है ना कंट्रोवर्शियल बात है कि नहीं अकल बड़ी होती है, तो आप माने ना जी, आपको किसी ने रोका है, आप अकल पे चले, हर काम अकल और फहम से करें। फिर हम आपसे आप कुछ सवाल पूछेंगे कि जी अकल से सवाल का जवाब दे दो, आप फिर उसका जवाब दे दीजिएगा। बड़ी सख्त और कड़वी बात करने लगा हूं, बड़ी मुश्किल और है भी सच्ची। आप अपने वजूद से, अपनी सोच से अकीदा निकाल दें, अकीदा निकाल दें, पीछे बचता क्या है वो बता दें, पीछे बचता क्या है वो ढूंढ के बता दें। अगर आपके पास अकीदा नहीं है, ब्लाइंड फेथ, बल्कि कहता हूं, इजाफा करता हूं, ब्लाइंड फेथ नहीं है, अगर आपके पास अंधा अकीदा, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब नहीं है, ब्लाइंड फेथ, फिर क्या है आपके पास? फिर आपके हाथ से सब जाता है, सब जाता है, हर चीज मशकूक, हर किताब मशकूक, हर इल्म मशकूक, हर इबादत मशकूक हो जाएगी, हर चीज में सिर्फ सवाल रह जाएगा। तो ये आप इसको, अकीदे को, ब्लाइंड फेथ को अकल से साबित करते हैं। किसी दिन किसी मीटिंग में आ जाए, 1-on-1 बिस्मिल्लाह बैठे और साबित करें, आपकी वीडियो भी बनाते हैं, अकल से अपने अकीदे को साबित करते हैं। लेकिन आपको फिर तल्ख सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, उसके लिए तैयार है। फिर अब हम अपने अकीदे को, अब फिर हम कहते हैं अकीदे को छोड़कर हम ईमानियात पे आएंगे, हम लिखे हुए कागज को मानेंगे, कागज को मानेंगे, लिखा हुआ, आप वो मान के दिखा दें। फिर उन सवालों के जवाब के लिए तैयार हो जाए जो पैदा होंगे आप ही की स्टेटमेंट के बाद, फौरन आपकी स्टेटमेंट के अंदर ही पैदा हो जाए। बड़ी मुश्किल काम, हर जगह अकल नहीं चलती, भैंस ही बड़ी हो जाती है अक्सर। और भैंस इसलिए भी बड़ी है कि भैंस कभी ये सवाल करती नहीं मिलती आपको कि मैं बड़ी हूं कि छोटी, उसे पता ही होता है मैं बड़ी हूं उसे पता ही होता। कभी आपने किसी भैंस को देखा वो दरवाजा बजाए, भाईजान मैं बड़ी हूं कि तुम्हारी अकल? आपने कभी किसी भैंस को सवाल करते देखा? इसलिए कि उसको पता है कि भाई हंसी बन होने हैं, तो उसका मसला नहीं है। बहरहाल, व इन कुंतुम जुनबन फत्तहरू, अगर तुम जनबी हो, यानी मुबाशरत के बाद जाहिर है बेगम है या शौहर है, अज़दवाजी ताल्लुकात है, अब उसमें बहुत ही आला काम यह है कि पूरा गुस्ल कर लिया जाए, तहारत कर ली जाए, पूरा गुस्ल करें, तहारत करें। जैसे एक तरीका बता दिया गया कि उसके अंदर आप अपनी शर्मगाह को और अच्छी तरह से इस्तिंजा कर लेंगे और फिर पूरा वजू कर लेंगे, 3 बार दाएं कंधे से और 3 बार उस सर का भी धो लेंगे, जिस तरह तरीका कार है, सर धो लेंगे अपना, आप 3 बार पानी डाल लेंगे, जो सही हदीस से साबित है। गुस्ल का तरीका वहां पे आ गया तो काफी है। वह इनको कुंतुम मर्दा औ अला सफर, अगर तुम मरीज हो और सफर की हालत में हो, यार औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइद, या फिर रफ़ा हाजत के बाद तुम आयो, औ लामस्तुम निसा, और या फिर तुम औरतों से मुलाकात करके आए, फलम तजिदु मान, और पानी भी ना पाओ, फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो फिर तयम्मुम कर लो पाक मट्टी के साथ, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, बड़ी वाज़ेह है वो शायद से, ये पूरी यानी अतमाम हुज्जत हो जाता है अगली बात पर। फिर मसे का जिक्र है, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, ना अब वजूह के ऊपर स्पेसिफाई किया, ना हाथों की स्पेसिफाई किया कि जी अयदीकुम इलल मराफिक, अब यह मराफिक नहीं आ रहा क्योंकि मसे की बात हो रही है। जैसे पीछे आपने पढ़ा फम वमसिहू बिरुउसिकुम, अब इसमें बिरुउसिकुम तुम्हारे सर का कौन कौन सा हिस्सा, कोई लिमिट लगाई है यहाँ पे कि कहाँ तक? गर्दन तक हो सकता था ना, कि गर्दन तक नहीं आया, इसका मतलब मसे की मतलब कोई लिमिट्स नहीं होती, मसे पे हाथ ही फेरना है, बात समझ आ जाती। यहाँ पे भी जब मसे की बात हो रही है कि तुमने पाक मट्टी से सिर्फ तयम्मुम करना है, पानी है ही नहीं, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिनहु, उससे अपने चेहरों और हाथों का मसा कर लो, फेर लो, खत्म हो गई। ना हाथों के ऊपर कोई शर्त, ना पैरों की कोई शर्त, ना चेहरे की कोई शर्त कि जी चेहरे की कहाँ से चेहरा शुरू होगा, कहाँ तक चेहरा खत्म होगा, है जी। कई लोगों का तो जैसे वो लाहौरिये भांड है ना, उनका तो चेहरा बहुत बड़ा है, कई किलोमीटर का, बड़े मुंह वाले। तो भारत जितना जहां से शुरू हो भाई, अब कुछ गंजे हों
تو وہ چہرہ تو ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اچھا خاصا وہ اوپر تک دھو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی عادت پڑ جاتی ہے کہ اوپر تک دھونا. بہرحال ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے بات اصل میں اتمام حجت تو اس بات پہ ہو جاتا ہے، کمال تو یہاں ہو جاتا ہے تمہارے ہاتھ دھونے، تمہارے پیر دھونے، تمہارے تیمم کرنے، اور یہ اس سے ہمارا میٹر کوئی نہیں، یہ تمہارے مسئلے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پہ کوئی تنگی کرے، کوئی سختی ڈال دے. وہ تو چاہتا ہے تمہیں خوب پاک صاف رکھے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرتے ہو. بڑی واضح بات ہے کہ ہمیں تمہاری ڈبکیاں مارنے سے کچھ نہیں ملتا. جیرا ملدا نہاتیاں دھوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں نو، بالکل وہی بات. جیرا ملدا جنگلی پھرنے تو ملدا گائیاں مچھیاں نو. پھر جنگلوں میں گائے مچھیوں سے زیادہ کوئی نہیں پھرتا، اور ڈڈو مچھی سے زیادہ نہاتا کوئی نہیں، ہر وقت ہی پانی میں. تو وہ کیا حاجی صاحب کہیں گے آپ اس کو؟ حاجی صاحب تو نہیں ہے نا، ویسے تو کئی ڈڈو حاجی صاحب ہیں، تو وہ ٹاپک الگ ہے، وہ ہم کسی وقت پھر ڈسکس کریں گے. تو وہ آپ کو ڈڈو حاجی دکھایا جا سکتا ہے، بتایا نہیں جا سکتا. یہ بھی بالکل چول کی طرح ہے کہ اس کو دکھایا جا سکتا ہے، بتایا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی اس سے کوئی منشا نہیں. یہ اس وقت بھی بڑا اعتراض ہوئے، اس وقت بھی مسلمانوں نے جب وضو شروع کیا تو چونکہ وضو جو ہے وہاں پہ ایک ٹرینڈ نہیں تھا کہ جناب علی وہ ڈھیر تو کپڑے پہنے ہوتے ہیں عربوں نے، چادر پہ چادر، چولے پہ چولا، تو وہ کہاں پھر اس کو دھوتے پھرتے. تو جب انہوں نے وضو شروع کیا تو مذاق اڑایا کہ جی یہ تو بڑے نہاتے دھوتی قوم ہے، نیا بڑا نہاتے دھوتے مذہب کے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی یہی دلیل واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے. ایک سوال کرنے والے کا سوال سن رہا تھا میں، وہ یہ کیا نام ہے ان کا، مولانا ذاکر نائک، اور بہترین آدمی ہے بھائی، پڑھا لکھا بہت ہے، ہم سے تو خیر بہت پڑھا لکھا ہے، وہ سیانا آدمی. تو وہ اس سے بھی سوال اسی طرح کیا کہ جی اسلام میں یہ 5 دفعہ وضو ہوتا ہے تو کتنا پانی ضائع ہوتا ہے؟ یہ کون سا طریقہ پانی ضائع ہوتا ہے؟ اب اس کو یہ بات بتا رہے کہ جی اس میں پانی ضائع نہیں کرتے ہم. اور باہر سے دیکھنے والا تو یہی کہے گا ہر ٹائم ٹوٹیاں کھولی، لیکن آج کا مسلمان دیکھے گا تو وہ تو یہی کہے گا کہ بیڑا ہی گڑا کنارہ کرتا، سارا پانی تو یہ روڑ دیتے ہیں بھائی، پینے کا یہاں نہیں مل رہا، اور یہ ٹوٹیاں کھول کے نہاتے دھوتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. وہ تو عام ہے. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے کہ چلتی نہر میں بھی تم پانی ضائع نہیں کر سکتے. اس میں بھی پانی کا اضافی استعمال منع کر دیا مذکور صحابہ کرام کو جب چلتی نہر پہ وضو کر رہے تھے، چلتے پانی پر. صحابہ کرام نے بلکہ پوچھا بھی کہ جی کیا چلتی نہر میں بھی پانی ضائع کرتے ہیں؟ اچھا اب یہ بھی ضائع ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عادت تو پڑتی ہے نا ضائع کرنے کی، ابھی اضافی استعمال کرو گے گھروں میں بھی جا کے عادت پڑ جائے گی، ذرا اور تھوڑا کھلا ڈلا کر لوں گا، تمہاری عادت خراب ہو جائے گی، پانی ضائع کر دو گے. ابھی آپ جیسے یہ یورپین ہے خبیث مراسی گندے ٹبوں میں لیٹے رہتے ہیں 3 گھنٹے، پتہ نہیں کون سا گند گھولتے ہیں وہ اس میں شیمپو ڈال کے، گندے ناپاک. یہ کتنا پانی ہوتا ہے اس ٹب میں؟ بھائی 100 آدمی وضو کر لے اس سے اتنا پانی ہوتا ہے ایک ٹب میں. وہ جو لیٹا ہوتا ہے خامخواہ ٹانگیں ننگی کر کے، کیوں لیٹے بھائی تمہارا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے طہارت ہو رہی ہے پاکیزگی، کیا لاجک کیا پیچھے؟ کچھ بھی نہیں. اور جب شاور کھول دیا چل رہا، وہ جھاڑو ڈالی بھی اوپر سے پانی آ رہا، کتنا استعمال ہو گیا؟ 20-30 بالٹی استعمال ہو گئی. وہ ضائع ہو رہا ہے کہ یہ ضائع ہو رہا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ دیکھیں تو صحیح حدیث میں مل جاتا ہے. بس ایک اتنی بڑی ایک پرات، ایک اتنی بڑا، جیسے ہمارے ہاں بالکل اس جیسے لکھیں پڑھیں گے نا آپ روایت میں تو اتنی بڑی برتن ملے گا جیسے آٹا گوندنے والے برتن کی بات ہو رہی ہے، وہ سلپچی جو ہوتی ہے پرات ہوتی ہے اتنا، اور اس میں پانی بھرا ہوا، اور آدھا اس کا حصہ لیڈیز سائڈ پہ بیچ میں پردہ، اور آدھا جینٹس کی سائڈ پہ بیچ میں ایک پردہ کہ اس طرف لیڈیز غسل کر سکتی ہیں اس طرف جینٹس. اور اس میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بچا دیتے غسل کرتے وقت، اور پورا غسل ہو جاتا. سیکھنا پڑتا ہے بھائی جان، سیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کفایت شاری کیسے کرتے ہیں، تمیز کیا چیز ہے، لحاظ کیا چیز ہے. پانی بڑی قیمتی چیز ہے، تو آپ کو صحیح حدیثوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حیات مبارکہ میں کتنے محتاط تھے
نعمتوں کے ضائع کرنے پہ کس قدر تاکید فرماتے تھے کہ یہ ضائع نہیں کر سکتے کسی بھی سٹیج پہ، کبھی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دی. جیسے پچھلے سبق میں آپ نے سنی وہ بات، میں نے حرام اور حلال کی بات کی، شکار کی بات کی. صحیح حدیث میں اس کے الفاظ ہیں کہ یہ تو حرام ہے بھائی، بالکل نہیں کر سکتے، سخت منع ہے، شکار نہیں کر سکتے. وہ جو شکار کیا وہ جانور ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ احرام کی حالت میں کسی نے شکار کر لیا جانور کا، اب اس گوشت کا کیا کریں گے آپ؟ اسے بعد میں احساس ہوا یہ تو منع تھا، غلط کر دیا، نافرمانی، قرآن کی نافرمانی ہو گئی ہے. اس گوشت کا کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ ضائع کریں گے؟ بھائی جان اسے کھایا ہی جائے گا، آئندہ نہیں کریں گے آپ، آئندہ. اور صحیح حدیث کے بھی یہ الفاظ ہے کہ اب تو یہ ضائع نہیں کرو گے جانور کو، گوشت کو. اور جنگلی گدھے کا جہاں میں نے ذکر کیا تھا، اس گوشت کو تو استعمال ہی کیا گیا نا، اسے تو کھایا ہی گیا. اب گدھے سے مراد پھر وہی کود شروع ہو جاتی ہے اور لوگ دانت نکالنے لگتے ہیں کہ جی یہ تو گدھا کھاتے جی مسلمان، تو وہ بڑے گدھے ہیں جن کو یہ والا گدھا یاد آ گیا. بہت گدھے دماغ ہے. اور اصل میں جنگلی گدھے کی بات ہوتی ہے حدیث میں، اور جنگلی گدھا مطلب ایک اسپیشیز کا نام ہے، اس کے اندر بہت ساری نسلیں، بہت کچھ ہے جس کو آپ بھی کھاتے ہوئے کہیں گے ہاں یہ والا تو کھایا جا سکتا ہے. جیسے نیل گائے کا ذکر ہے، گدھوں میں آئے گی، یہ گھوڑوں میں آئے گی، گھوڑے میں تو آئے گی نہیں، گدھے میں بھی نہیں آئے گی. جنگلی گدھا کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک اچھا لفظ اس کے لیے آپ کہیں تو وہ کہیں گے ہے جی وحشی حمار ہے. اس طرح کا بہت جو پھرتے جانور بہت سارے ملیں گے جنگلی، تو آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ تمہارا کچھ جنگلی بلیاں ہوتی ہیں، نہ وہ بلی نظر آتی ہے نہ کتا نظر آتی ہے، وہ عجیب شکل کی ہوتی ہے. جیسے وہ مشک بلاؤ ہے، سنا ہے آپ نے لفظ؟ یہاں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، یہ پہاڑی علاقوں اوپر کشمیر کی سائڈ پہ. وہ بلی کی طرح کا کتا نما جانور ہے، مطلب اس کی کئی سی بات بلی جیسی ہے، کچھ شکل ملتی جاتی ہے کتے سے، مطلب شکار بھی کر لیتا ہے، مرغیاں شرغیاں کھا جاتا ہے، وہ اچھا شکاری جانور ہے. لومڑ سے کچھ چھوٹا، شکل زیادہ تر بلی کی، کرتوت کتے والے، پنجے کتے اور بلی سے ملتے جلتے بیچ کے، نہ ہی شارپ. اب بلی اور کتے کے پنجے میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بلی کے ناخون جو ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں، ناخون اندر چلے جاتے ہیں، کتے کے ناخون اندر نہیں جاتے، وہ ہمیشہ باہر ہی رہتے ہیں. اس کے پنجوں میں فرق ہے. اس کے درمیان کی چیز اگر آپ کو مل جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ جنگلی بلی. جنگلی بلی کہے گا ہے یا جنگلی کتا کہے گا؟ کوئی مکس ہو جائے گا نا، اس کو نیا نام ہی نہیں ہوتا، نئی اسپیشیز ایک ہی ہے، نام نہیں آ رہا نیا کہ کوئی اور ملک، تو آپ جنگلی کہیں گے اس کو، جنگلی جانور ہے. یہ اسی طرح حدیث میں ذکر ہے جنگلی گدھے کا. وہاں تو کھوتا لینا، کھوتا کھانے نہیں جی بدماش. بھائی سیکھ لو تو لوگ پہلے چلو تو صحیح نا، آگے بڑھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی حرج کی بات ہے، اللہ کی شان میں کچھ فرق نہیں پڑتا، نہ کمی نہ بیشی. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، تمہاری سوچ پاک صاف رہے. جب آپ اہتمام کرتے ہیں کسی چیز کا، اہتمام کرتے ہیں تو آپ کی سوچ میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، آپ ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے. بھائی گھروں میں ہم فجر پڑھ کے نکلتے نا کام کے لیے نکلتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے ورک پلیس پہ مجھے ظہر پڑھنی ہے، آپ ویسا لباس پہنیں گے کہ ظہر پڑھی جا سکے. آپ اپنے کرتوت وہی رکھیں گے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو پاک صاف بھی رکھنا ہے، لباس بھی ایسا ہو کہ نماز میں تنگی نہ ہو. ہاتھ میں کوئی، جیب میں کوئی ٹوپی، کوئی رومال، کوئی کپڑا، کوئی 4-6 چیزیں لے لیں گے آپ. اہتمام. ذہن لگا رہے گا کہ اذان کا وقت تو نہیں ہو گیا، اذان کا وقت تو نہیں ہو گیا، اذان کا وقت تو نہیں ہو گیا، نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا. بندہ خدا وہ ایسے ہی ہوگا، بندہ مومن ایسے ہی ہوگا. اذان ہوگی اسے کوئی تنگی تکلیف نہیں، اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا. ظہر پڑھ لیا، اثر کا خیال ذہن میں رہے گا کہ مجھے خود کو تیار رکھنا ہے کہ میں اگلی نماز میں جانے والا ہوں. اگلی نماز اس کا ذکر آ گیا حدیث میں. وہ اسکول میں بچوں نے 4-6 ہفتے پہلے کی بات ہے، وہ حدیث اسی طرح کی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے. کئی حدیث کا میں حوالہ مکس کر کے دے رہا ہوں کہ 2 نمازوں کے بیچ میں اگر وہ آدمی قیام کرے ایک نماز سے دوسری نماز تک، اور تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر. جو عصر کے لیے بیٹھ جائے اور مغرب تک دھیان لگائے نماز کا ہی، بڑے اجر کی بات. وہاں سے تمام نے اس کے اندر اضافت یہ کی کہ جو آدمی مسجد میں ہی بیٹھا رہے،
عصر کی نماز پڑھی مسجد میں ہی بیٹھا رہا, مغرب کی نماز کے لیے انتظار کرتا رہا, گھبرا جائے. اگر ایسا ہی ہو رہا تھا تو جنگیں کب ہو رہی تھیں, مکارم اخلاق کب پورے ہو رہے تھے, کفالتیں کب ہو رہی تھیں, یتیم کی, مسکین کی, بیوہ کی, مسافر کی. کاروبار دنیا کیسے چل رہا تھا؟ یہ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں ہی بیٹھے رہتے تھے. پھر کام کیسے ہو رہا تھا؟ پھر محنت مزدوری کے سبق جو دیے جا رہے تھے وہ کب دیے جا رہے تھے, کھیتیاں کب ہو رہی تھیں, فصلیں کب اگائی جا رہی تھیں, جنگوں کے لیے تیاری کب کی جا رہی تھی. آپ کے پاس اگر کوئی جانور ہے, بکری اور گھوڑا, اونٹ, آپ کو پتہ ہے کتنی جان چاہیے آپ کو اور کتنی محنت ہے اس پہ. آپ کے پاس دوسرا کام کرنے کا وقت نہیں ہوتا. آپ ایک اونٹ باندھ کے تو دیکھیں کسی دن, گھوڑا باندھ کے دیکھیں گھر میں, آپ کی طبیعت صاف ہو جائے کہ بھائی جان یہ تو 24 میں سے 25 گھنٹے محنت ہے, یہ خدمت مانا. یہ گھوڑا یہی نہیں ہے کہ جی بس سواری ہی کرنی ہے. سواری کے بعد اصل میں اس کی جو ہے نا وہ پرو سواری یا پوسٹ سواری وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. بکری آپ نے پال رکھی ہے, میں نے پال کے دیکھی, مجھے پتا ہے بکری پلتی کیسے. 24 میں سے 25 گھنٹے آپ کو محنت ہے. بکری کی صفائی مر جاتی ہے, ورنہ وہ فوراً مر جاتی ہے. تو یہ کب ہو رہا تھا؟ یہ تو ایک نماز پڑھتے تھے, دوسری کے لیے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. اس کا ثواب ہو رہا ہے. فجر سے بیٹھے ظہر تک بیٹھے رہے, ظہر سے بیٹھے عصر تک بیٹھے رہے, عصر سے بیٹھے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء سے تہجد, تہجد سے فجر, بس بیٹھے مسجد میں. تو اس کا طریقہ مطلب یہی ہے. اس آیت اس حدیث کا مفہوم بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو میک اپ کر کے رکھیں گے تیار کہ میں ایک نماز ادا کر چکا ہوں, دوسری کے لیے تیار رہنا ہے. میرا ذہن پاکیزہ ہونا چاہیے, میرا لباس پاکیزہ ہونا چاہیے, میرے جسم میں طہارت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ میری کوئی ایسی علت پیدا ہو کہ میں نماز سے جاؤں, میں کسی ایسے کرتوت میں لگ جاؤں جو نماز سے جاؤں. بات سمجھا؟ یہ دو نمازوں کے بیچ کا انتظار ہے. ذہن آپ کا لگا رہتا ہے, دل یار ول ہتھ کار ول. بڑی سیدھی بات, بڑی سیدھی بات. سیانے سمجھداروں نے بالکل ایسے ہی سمجھا دیا اس کو ایک مصرے کے اندر, دل یار ول ہتھ کار ول. اور حضور بابا جی اکثر فرماتے تھے بالکل ایسی بات. کام بھی کرتا رہے آدمی, نکما نٹھلا مسلمان نہیں ہوتا, وہ تو بوجھ ہوتا ہے دھرتی کا. تو بوجھ کو تو بوجھ ہی سمجھا جائے گا, کسی بھی رنگ کا جتنی مرضی لمبی داڑیاں کرا لو اور وہ بوجھ ہی ہے. یرید اللہ لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینہ. یاد آیا پچھلے سبق میں؟ آپ کہیں گے تو نے تو وہاں سے نعمت کا ذکر کیا تھا کہ نبوت, یہاں تو نعمت علیکم تمہارے اوپر نعمت تمام کرے. میں نے ایک نعمت کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اکیلی ایک ہی نعمت. نعمت کی اعلیٰ اور سپرلیٹو ڈگری بتائی تھی کہ انسانیت کے اوپر جو نعمت کا تمام ہے, وہ سب سے بڑی نعمت جو انسان پہ نازل ہوئی ایور کبھی بھی, وہ رسالت ہے, نبوت ہے. اللہ کی طرف سے مامور کیا جانا, اللہ کی طرف سے مبعوث کیا جانا, اس کے تمام کی بات ہے. اور یہاں جو ولیتم نعمتہ ہو, یہ جو طہارت اور پاکیزگی کی نعمت کی بات کر رہے ہیں, تمہاری سوچ پاک ہو جائے, تمہیں پاک کر دیا ہے. لیا جعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم, اس کا ارادہ ہے کہ تمہاری طہارت ہے. جن کو طہارت کا چسکا ہے وہ میری بات سمجھ جائیں گے. ولیتم نعمتہ, تمام ہو جائے گی اس کے لیے نعمت, مکمل نعمت اس کے ہاتھ میں ہوگی. طہارت جس کو, اس کا ظرف آ جائے کہ میری ذہن, میرے سوچ, میرا کردار, میری گفتار طہارت والی ہے. وہ کس مرتبے کا ہوگا, وہ کس کردار کا ہوگا, کتنی اعلیٰ صفات اور کتنا مثبت ہوگا اس کا اثر معاشرے پر, کمال ہوگا بھائی. لعلکم تشکرون, ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور پھر ایک اور نعمت کا ذکر, پھر یاد کر لو اس نعمت کو جو ہم نے تم پہ کی. کون سی؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ, اس وعدے کو ذکر کرو, اس وعدے کو یاد کرو جو پختہ وعدہ تم سے لیا گیا تھا. اس کو تم سمعنا وَأَطَعْنَا, اور تم نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, تو اب تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, تم ایک وعدہ پورا کر چکے ہو, پکا ارادہ کر چکے ہو. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک خبردار رہنا, اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے دلوں کے حال کا. ایک ایونٹ پہ مرکوز نہیں کرتا میں اسے کبھی. اگر آپ تفسیر پڑھیں گے ابھی اس میں ایک مخصوص ایونٹ نکل آئے گا کہ فلانے قبیلے کے فلانے لوگ آئے اور فلانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور یوں ہوا, فلانے صحابی نے کہا. بھائی بڑی تحقیق ہے, بڑی تحقیق ہے مفسرین کی, بہت اعلیٰ اوپر.
میرا اتنا دماغ نہیں، موٹے دماغ کا آدمی، میں اس کو ایک اوور آل ترجمہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد بار مسلمانوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار صحابہ کرام سے اور اس وقت کے حاضرین سے وعدے لیے، جہاد کا وعدہ لیا، ایمانیات کا وعدہ لیا، اللہ کی فرمانبرداری کا وعدہ لیا، زکوٰۃ کا وعدہ لیا، بہت سارے وعدے لیے۔ ایک وعدے کی بات میں نہیں لیتا اس کو۔ آپ جب شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، میاں اور بیوی کے درمیان اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، میاں اور بیوی بنتے ہیں، مین اینڈ وائف، گواہوں کی موجودگی میں اعلان ہوتا ہے اس کا، پٹاخے ڈھول تاشے ہوتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، ایک وعدہ ہے۔ جب اس کو پاسداری نہیں کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اب یہ جو صوفیہ کرام کی اگر میں تفسیر کروں تو وہ سینہ شب تارے الست والا مصرع یاد آ جائے گا آپ کو، کہ وہ والی بات ہے کہ جب تمام روحوں کو اکٹھا کیا گیا تھا اور ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ اطاعت کرنا ہماری، تو تم نے کہا تھا وقالوا سمعنا واطعنا، تو تم نے اس کو کہا تھا وقلتم سمعنا واطعنا، تم نے کہا تھا اس کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم اطاعت کریں گے، پکی بات ہے، یس سر، جو اس وقت کی بات۔ تو بالکل مانے مختلف تفاسیر ہو سکتی ہیں، میں صرف ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر وعدے کا ذکر کر رہا ہے کہ جو ہمارے حضور کرتے ہو ہمیں بیچ میں گواہ بنا کر، تو اسی پاسداری تم پہ لازمی ہے۔ جب کسی کو گواہ بناتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہو، ہمارے نام پر بات کرتے ہو، یا کوئی اور ریبر کے سامنے تم ایک وعدہ قول قرار کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، تو پھر تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، واتقوا اللہ، اب تمہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اگر وعدہ توڑنے کا خیال تمہارے دل میں ہے تو ہم دل میں بھی جانتے ہیں، دل کا ارادہ بھی جانتے ہیں، آسان بات ہے، سیدھی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ فارمولہ یہ ہے، قرآن شریف کے فارمولے جیسے ہم نے لکھے، جیسے آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا کہ ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، فارمولہ یہی ہوگا کہ اب جو چیزیں ہیں وہ اس کی پاکیزگی تم طہارت دیکھو گے۔ یہاں عدل و انصاف بھی حتمی فیصلے کے حساب سے، حتمی اتمام حجت ہو چکی ہے، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تمہیں عدل و انصاف قائم رکھنا ہے اپنی ذات میں، اور اگر تم حکمران ہو تو اپنی ذات میں۔ ایک عام آدمی کو بھی عدل و انصاف کرنا کہ وہ کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں اکٹھا کرے گا، کسی کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا، ذاتی اناد پر، ذاتی عداوت پر آپ کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ آپ ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کریں گے، چاہے آپ کو اس میں لاکھ بڑا نقصان ہوتا ہو، چاہے بہت قریبی رگڑے میں آ جائے، لیکن آپ بات کریں گے ایمانیات کی، انصاف کی۔ یہ قرآن شریف کا فارمولہ ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، وہی بات، ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر کہ تم عدل کو چھوڑ دو۔ اے دلو، عدل تو ضرور ہی کرنا، اور یہاں وقفہ ہے، بعد میں ڈالا گیا ہے، لیکن چونکہ عربی دانوں نے ڈالا ہے، خود وہ جانتے ہیں کہ جب آتا ہے تو یہاں پہ وقف لازم ہے، وقف لازم کہ یہاں رکنا ہوگا لازم۔ اے دلو، ضرور عدل کرتے رہنا، ہوا اقرب للتقویٰ، کہ یہی ہے قریب تقویٰ سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے تمہارے تمام اعمال کی۔ عدل کرو گے دل کی گہرائی سے، اگر وعدہ توڑنے کا خیال بھی آیا، ہم جانتے ہیں دل میں کیا چل رہا ہے، قول قرار ہے، یعنی پبلکلی جو آپ نے بات کر لی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ کو اس کی پاسداری کرنی، آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر آپ کی پکڑ ضرور ہے، لازم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے اور نیک عمل کرتے رہے، لہم، ان کے لیے ہے مغفرۃ واجر عظیم، واجر عظیم، کہ ان کے لیے بہترین مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہ لوگ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوما ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہوئی جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، تو اللہ نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔
یہ ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اسپیسیفک، یعنی شان نزول بھی ایک بڑی اتھینٹک معلومات ہے، اتھینٹک معلومات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بہت سارے لوگ فیصلے کرانے آ جاتے تھے، اور آپ پہلے بھی قرآن شریف میں پڑھ چکے ہیں کہ جی لوگوں کی زور آزمائی، زور زبردستی آپ کو اس طرف مائل نہ کرے کہ آپ سے غلط فیصلہ کرائے قرآن کے خلاف۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ اپنی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اپنا نقصان کرنے آئے ہیں۔ آپ کو تو یہ بے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، آپ سے غلط فیصلہ کرا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو کتاب دے دی ہے، علم دے دیا، حکمت دے دی ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ۔ اسی طرح کے بہت سارے ایونٹس آئے دن ہوتے رہتے تھے، کوئی واقعہ ہو گیا رونما اور پہنچ گئے کہ جی فیصلہ کرائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہود بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، مشرک بھی، کیونکہ جانتے تھے کہ سیانے تو یہی ہیں، ججمنٹ تو انہی کی بہتر ہوتی ہے، جو انصاف ہوگا، جو حق ہوگا، فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا، چاہے مدعی اور مدعا علیہ یہودی اور مسلمان ہو۔ کئی بار ایسی ایونٹ ریکارڈ ہوئے ہیں کہ یہودی حق پر اور مسلمان نہ حق، فیصلہ سیدھی بات ہے یہودی کے حق میں یا عیسائی کے حق میں یا مشرک کے حق میں ہونا ہے، ہو کیا؟ ایون مسجد کے لیے، مسجد نبی کی تعمیر کے معاملے میں جب وہ پرنالے والا معاملہ ہوا ہے تو وہ یہودی کا تھا، اور وہ پرنالا ہٹایا گیا وہاں سے، جو اس کے گھر پانی گرتا تھا یا اس کو تکلیف تھی مسجد کے پانی سے، ہٹایا گیا وہاں سے۔ اس وقت ڈومیننٹ نہیں ہوئے گا تیری ایسی تیسی کرنے ہے تیرا علاج۔ یہاں پہ تو ڈنڈے لے کے بدماش کھڑے ہو جاتے نا، ہر مسجد میں بدماشوں کا جو ٹولہ بیٹھا وہ کھڑا ہو جاتا کہ جی ہم اسلام بچائیں گے، ہم زیادتی پر اتر آتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک ایونٹ بھی ایسا نہیں، وہ تو عدل انصاف کی بات کرتے، یہاں پر بھی بالکل وہی بات ہے۔ یاد کرو ایک گروہ تو تھا، جب تم نے انصاف اور عدل کی بات کی کہ ایسا ہی ہوگا تو یہ اتنے خائف ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے ایک پتھر گرانے کی کوشش کی، وہ جگہ بھی موجود ہے آج تک۔ پتھر سے کہا کہ جی گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو زبردست طریقے سے روکا، اس سازش کو روکا گیا، اس کا ذکر ہے۔ تو شان نزول بھی بالکل اپنی جگہ مقدم ہوتی ہے، اس کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جیسے غزوہ بدر ہے، اس کی ایک شان نزول ہے، غزوہ احد ایک شان نزول بیان ہو رہی ہے، پیچھے شان نزول دیکھنی پڑے گی، یعنی کن ایونٹس پہ آیت نازل ہو رہی ہے، بدر کے موقع پر ہو رہی ہے یا احد کے موقع پر ہو رہی ہے یا ان منافقین کے موقع پر ہو رہی ہے جس کا سورۃ توبہ میں بڑی تفصیل آ رہی ہے، وہ کون سے ایونٹس ہیں وہ پیچھے آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں کہ جی کیوں اتنا غصہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، کیا ہوا تھا، یا ما ہوا اصحاب الاخدود کا ذکر آ جائے تو پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جی تم یاد کرو ذرا اصحاب الاخدود کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو آپ کو کتاب کھولنی پڑے گی، ڈھونڈنا پڑے گا۔ اصحاب الاخدود کے علاوہ دوسرا لفظ کوئی نہیں قرآن شریف میں کہ جی یہ وہ قوم تھی، یہ وہ لوگ تھے، نہیں ہے۔ یہ مشہور عام ایک بات تھی جو تواتر سے چل رہی تھی قوموں کے اندر کہ یہ کون لوگ تھے، پڑھنا پڑتا ہے۔ وہاں ضرورت نہیں تھی، اہل زبان تھے سارے، اہل مکہ تھے، اہل عرب تھے، عربی جانتے تھے اور ایونٹس یاد رکھتے تھے، ان کے کام یہ تھے ایونٹس، قصہ گوئی اور ایونٹس کو دہراتے رہنا۔ اصحاب الفیل کو اچھی طرح جانتے تھے، کب ہوا اور کیسے ہوا، کس جگہ ہوا، بچہ جانتا، ازبر تھا سارا۔ اب جیسے حضرت حاجرہ کا ذکر میں نے پچھلے عرض میں کیا کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں، اسی لیے کہ بچہ جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کے انکاری بہت سارے کہ جی حضرت حاجرہ والا ایونٹ ہی نہیں ہوا کہ جی وہ بچہ آیا اور وہ یہاں پہ حضرت اسماعیل آئے اور وہ ایڑیاں رگڑی اور پانی نکلا اور حاجرہ بائبل میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کریم کے خالق صریح انکاری ہے، تو اپنے عقیدے بھائی صاحب، اپنے عقیدے، لیکن میں یہ مانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ حضرت حاجرہ پہ ایمان لانا میرے ایمان کا حصہ ہے نہیں کسی جگہ۔ قرآن شریف میں آیا حضرت حاجرہ پہ ایمان لو نہیں تو جہنم میں جاؤ، کہیں آئے کوئی آیت ہے؟ جب کوئی آیت نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ایک تمثیل سمجھیں، آپ اس کو متشابہات میں لیں، جیسے آپ کو پسند ہے بھائی جان مانتے جائیں، نہیں پسند مت مانیں، ایمانیات میں مت ڈالیں اسے کہ نہیں یہ کنونس ہو جاؤ میری بات پر، میں ضرور ڈسکس کروں گا، میں اس پہ ضرور بحث کروں گا اور تمہیں منوا کر چھوڑوں گا۔ یہ قرآن شریف کے خلاف بات کر رہا ہے، نہ میں نے آپ کو جواب دینا ہے نہ مجھے آپ نے جواب دینا ہے۔ ایمانیات پہ جو جواب ہوگا وہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے، قرآن شریف میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، میرا حکم سکھا دیں، بتا دیں، مانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے فیصلہ میں قیامت کے دن کروں گا۔ ان کے جھگڑوں کا، جن باتوں میں یہ جھگڑتے رہتے ہیں باہمی اختلاف، فیصلہ میں قیامت کے دن کر دوں گا۔
پھر ایک جگہ انما تنذر من اتبع ذکر و خشی الرحمن، صرف ان کو ہدایت دے جو تباہ کرتا ہے، خشیت رحمان رکھتا ہے۔ بحث مباحثہ کرنے والوں کو کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں، یہ صرف بحث برائے بحث کرتے ہیں۔ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عقل سمجھ ہے بس اتنی ہے، اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، ہم مخلوق کو تنگ نہیں کر سکتے، کسی بھی کوئی لیونگ بینگ، درخت، پودا، شجر، حجر، انسان، حیوان، کتا، بلی، سانپ، خنزیر، سارے۔ یہ نہیں کہ جی بلی بڑا فیورٹ، کبوتر بڑا پیارا ہے جی، اور گدھ بڑا برا، چونٹا بڑا پیارا اور سانپ بڑا موذی، کوئی تفریق نہیں۔ ہر مخلوق بالکل اس کو بڑی اہمیت دی جائے گی کہ جناب علی پورا نظام چلا رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، کون سا ستارہ حقیر اور کون سا ستارہ بہت اعلیٰ، سب اپنے مرضی کے، اپنے مشرب اور اپنے منصب کے حساب سے سارے چل رہے ہیں۔ آپ کے حساب سے مردہ ہوں گے ستارے اور سیارے، ہمارے حساب سے، میرے عقیدے کے حساب سے بالکل زندہ ہے، بالکل زندہ، اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ قرآن شریف کے مطابق وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تسبیح کرنے والے، سارے تسبیح کرنے والے۔ تو کھل جائے گی بات کسی دن۔ پہلے تو پودوں کو بھی نہیں جانتے تھے نا کہ یہ کس طرح جوڑے جوڑے پیدا ہو گئے، پودوں کے کون سے جوڑے، تو اب تو سارے مانتے ہیں پودوں کے میاں بھی ہوتا ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بیٹی بھی ہوتی ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، پودوں درختوں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نسل چلاتے ہیں اپنی، سانس لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں، ہاں جی، ڈیڈ پلانٹس ہوتے ہیں، لیونگ پلانٹس، فرق ہوتا ہے۔ جو یہ بایولوجسٹ ہوتا ہے تو دیکھتے ہی جان لیتا ہے، باٹنسٹ اچھی طرح جان لیتا ہے کہ اس پودے میں کیا چل رہا ہے، اس کو تحقیق کی ہوتی ہے۔ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے جوڑا بنایا۔ تو اسی طرح درختوں اور اپنا پتھروں اور کسی وقت پہاڑوں کا بھی کھل جائے گا کہ یہ بھی اسی طرح لیونگ بینگ ہے۔ تو بہرحال بحث وہ نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی جیسے محفل سے پہلے ایک عرض کی، قرآن شریف کے مزاج ہے، اس کو مزاج کو سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن شریف ہر ٹاپک کو لے کے بڑی تفصیلیں نہیں بیان کر رہا، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ قرآن شریف میں آیا نا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں، یہ کوئی شاعری کی کتاب نہیں ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے نہ ان کو شعر و شاعری سکھائی ہے، نہ یہ ہماری شان ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ذکر ہے، قرآن مبین، کھلی کتاب ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، شاعری نہیں ہے، ووکل میوزک نہیں ہے، کیوں جی نہیں ہے؟ ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ پہلا مصرع دوسرا مصرع بالکل ٹھیک ہم وزن ہے نہیں، قافیہ مل رہا نہیں مل رہا، شعر کی شرائط تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اس لیے کہ جب شاعری پڑھی جاتی ہے نا تو اس میں میوزک ڈالا جاتا ہے، آوازیں بنائی جاتی ہیں۔ اس میں آوازیں بنانے کا مدعا نہیں ہے، لفظ پکڑنے کا مطلب نہیں ہے، اس میں مفہوم سمجھنے کا مطلب ہے، کہا کیا جا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں، ہم سکھانا کیا چاہتے ہیں۔ اصل بات پر آ جاؤ، لفاظی مت کرنا، لفظ پکڑنے کی کوشش مت لگے رہنا، اور لفظ کے تو 1000 50 100 مطلب نکل آئیں گے۔ تم یہ سمجھو میری مرضی کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں تم سے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ قرآن شریف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ نہیں چاہتا، بالکل وہی سورہ عبس والی بات، تم سے ہم نے کیا مانگا، کیا چاہا ہے کہ عالم، فاضل، بڑا پیسے والا، وقال الملأ، یا جیسے وہ نوح علیہ السلام کی کتنی ڈیٹیل ہے کہ قوم کے سردار مانگے ہم نے تم سے کہ جی بڑا پڑھا لکھا سردار پیسے والا آدمی آ جائے، کیا ہم نے مانگا ہے؟ نہیں، تم تو سارے نافرمان ہوتے ہو۔ ہم نے تم سے ایک سیدھے سادے دل والا مانگا ہے، ایک اطاعت گزار مانگا ہے، ایک عام انسان مانگا ہے۔ تم نے کرنا ہی کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے؟ تم پیچھے تو ہسٹری دیکھو بنی اسرائیل کی، جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، وہ کسی کام کے لوگ تھے کیا؟ ایک تہائی نکمے ڈھلے بڑے خبیث الفطرت قسم کے لوگ تھے، بڑے نافرمان۔ قرآن شریف میں ذکر ہے، سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل، ایک عجیب و غریب ٹاپک ہے یہ۔ بات ٹاپک تو بدل جائے گا لیکن ہے بڑا مزیدار، میں دہراتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
قوم کو لے کر چلے، مختصراً کرتا ہوں، قوم کو لے کر چلے، پیچھے فرعون آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. آپ پیچھے قوم کو چھوڑ کر اللہ کے حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی جلدی آ گئے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن شریف کے. بڑی جلدی آ گئے، پیچھے قوم کو کدھر چھوڑا ہے؟ پتا ہے پیچھے قوم کیا کرے؟ میں کہا جی وہ ٹھیک ہو گئے، ابھی تو چھوڑ کر آئے، ابھی تو آئے ہم، ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا. کتنی دیر لگی ہوگی قوم کو نیچے ٹھہرانے میں؟ اور آپ نے کہا کہ میں پہاڑی پر جاؤں. انہوں نے کہا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو راضی ہوں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تمہاری قوم بگڑ چکی، کام ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا. سامری گھس گیا بیچ میں، بنا لیا بچڑا اس نے. کتنی دیر لگی ہوگی؟ انہوں نے سوچا ذہن میں، انہوں نے سوچا ہوگا. اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن شریف ثابت کرتا ہے اسے. ان کے ذہن میں آئے کہ ہارون کو چھوڑ کر آیا. آگے اگلی آیت میں ذکر ہے، یہ جب گئے بڑے غصے پہ تھے اور غضبناک ہو کر انہوں نے کہا کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، سامری کو کیا تکلیف تجھے پیدا ہوئی، تو نے یہ کیا کام کیا. اور حضرت ہارون کو پکڑا تو انہوں نے کہا میری داڑھی چھوڑ دے، میرے بالوں کو نہ کھینچ. میرے بھائی یہ تو آپس میں فرقہ فرقہ ہو جاتے. تم کہتے کہ جی میری قوم میں اختلاف پیدا کر دیا، اس لیے میں چپ رہا کہ چلو انتظار کرتے ہیں، آپ نے آنا تو ہے ہی، کر تو دو گے فیصلہ. ود ان نو ٹائم فیصلہ ہو جائے گا. جب موسیٰ خود آ جائے گا اپنے ڈنڈے کے ساتھ، فیصلہ تو ہوگا. قرآن شریف میں بھی بڑی تفصیل بالکل ایسے ہی جیسے میں عرض کر رہا ہوں، اور بائبل میں بھی بالکل انہی الفاظ میں اس کی تفصیل. اس بچڑے کو پھر پکڑا گیا. سامری کو کہا گیا تو نے کیسے کیا؟ میں نے کہا کہ جی میں نے رسول کے قدموں کی مٹی چرا لی تھی. اب وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول سے مراد وہاں فرشتہ ہے، اور میرے عقیدے کے مطابق رسول سے مراد شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. اپنی مرضی کی بات ہے، آپ کیا لیتے ہیں. اس مٹی کو اس بچڑے میں رکھ دیا اور وہ بولنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اس اپنے جھوٹے معبود کا انجام بھی دیکھتا جا کہ اس کو میں جلد ریزہ ریزہ کرنے والا ہوں اور اس کو پانی میں بہانے والا ہوں. بالکل انہی الفاظ میں بائبل میں بھی ذکر ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بالکل یہی کہ ہم اس کو اس پانی میں بہا دیں گے، زیر جلا ڈالیں گے اور اس کو اجاڑ ڈالیں گے، تیرے جھوٹے معبود کو، اس بچڑے کو جو گائے کا بچہ تو نے بنا لیا. بارہ میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. اس قوم کو جو اس طرح کی تھی ود ان نو ٹائم نافرمان ہونے والی، اس پہ منو سلوہ نازل کیا. انہی آیتوں میں پہلے ذکر ہے، ہم نے تم پہ انعام کیا، فرعون سے بچایا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑا. منو سلوہ تم پہ نازل کیا، کھانے پینے کی فکر سے آزاد کیا، تمہیں ایسے باغات میں داخل کیا جو راحت دیتے ہوں، دل پسند. تم نافرمانی چھوڑتے ہی نہیں. اگلی آیتوں میں آ گیا تم نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کرنے والے، حضرت زکریا کو قتل کرنے والے. پھر ہسٹری آپ کو بتاتی ہے انہوں نے قتل کر ڈالا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کر ڈالا. وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا تو الگ بات ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ ہوا تو انہوں نے تو کر ڈالا. نافرمانی کی آخری حدیں چھو گئے. پھر راندان درگاہ ثابت ہو. قرآن شریف میں آ گیا کہ ہم نے تمہیں رو نہ ڈالا. پھر 15 سپارہ میں پڑھے کہ تمہارے کرتوت ایسے، جب نافرمان ہو گیا ہم تمہارے اوپر اپنے بندے بھیج دیں گے جو تمہاری عبادت گاہوں سے، مسجدوں سے کھینچ کر تمہیں مار لگائیں گے، چھوڑیں گے نہیں تمہیں، تم نافرمان. قرآن شریف میں آ گیا. اب اس کے بعد اوتھینٹک کیا گیا قبلہ. قرآن شریف بالکل واضح اپنا موقف بتا رہا ہے. قرآن شریف واضح کہ اب اپنا رخ انور اس قبلے کی طرف پھیر لیجئے جس کے بارے میں خواہش ہے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے کہ میرا رخ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو کر دیا جائے. تو اب پھیر لو اپنا رخ، جہاں نماز پڑھو پھیر لو. تحویل کعبہ ہو جاتی ہے. خانہ کعبہ کو وہ واپس مقام بنتا ہے جو کہ ملنے والی بات تھی کہ جی اول جو بیت ہے وہ یہ ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. پھر قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا جاتا ہے. قرآن شریف میں بڑے اونچے اعلان کر کے نا، اعلان جیسے آج کل مسجدوں میں شور ہو رہا ہے، اعلان بڑے لاؤڈ سپیکروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، تم میں سے نازل کیا ہے. امیوں تم پہ بھی کتاب آ گئی، اب مان کے دکھاؤ. تم بڑے دعوے دار تھے کہ ہم پہ آتی کتاب، ہم مان کے دکھاتے. اور سوال کرتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ رسالت ہم پہ آ جائے، تو رسالت ایسے نہیں آتی. ہم جانتے ہیں ہم اس کو کہاں نازل کرتے ہیں، ہر ایک کو رسول نہیں بناتے. یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ مانگ رہے ہیں کہ جی فرشتہ جب آئے تو فرشتہ دکھا لو. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑی انہوں نے بہت ہی بات کی ہے. یہ اس سے بھی زیادہ نافرمانی کی بات پہلے ایک قوم کر چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام والی. انہوں نے کہا تھا ہمیں خدا ہی دکھا لا. پڑھ لیا ابھی تو پڑھا. ایسی نافرمان قوم،
ایسے نالائق نہ خلف نہ ٹھلے نہ کم میں. مشرکین عرب کی بات کریں، مشرکین مکہ کی سارے عیوب ان میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی منافقین موجود تھے. قرآن شریف میں ذکر ہے تھے نا. انعام پر انعام پھر بھی ہو رہا ہے، کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. کرتوت بڑے چنگے تھے جی نہیں. انعام کرنے والی ذات ہے، انعام کر رہی ہے، وہ انعام کرتے رہتے ہیں. اب کہیں کہ الٹی بات ہے. دوسری طرف مومنین کا جو گروہ تھا ان پہ صرف آزمائشیں آ رہی تھی. آپ اس بات کا انکاری ہو سکتے ہیں؟ بھوک پیاس کا وہ عالم کا قرآن شریف میں آ گیا، وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تم بھول گئے ہو ہم نے تمہیں سخت بھوک پیاس میں اور خوف سے نجات بھی دی ہے. تو بھوک پیاس اور خوف آیا ہے بڑے سخت بڑے زور کے ساتھ. کئی بار مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے معتبر نام شہید ہو گئے، بڑے بڑے نام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان لیوا حملے کئی بار، اور بڑی تکلیف بھی پہنچائی. گھر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، برتھ پلیس سارا کام حوال چھوڑ کے رات کی تاریکی میں نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. یہ مومنین کے ساتھ ہوا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خود سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ. بیٹیوں کو اور نابینا باپ کو چھوڑ کر جانا، آپ کہتے ہیں کہ کتنا جگر اور حوصلہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے اندر. جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے سفر پہ نکلے جس میں موت یقینی ہے، یا تو دشمن مارے گا یا ایکسٹریم کنڈیشنز آف ویدر ماریں گے. بڑا سخت موسم اور سخت گرمی تھی، بہت مشکل. اور پیچھے بیٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کے فوراً ود ان نو ٹائم پتا تھا کہ یہاں ضرور پہنچے گا، اور پہنچا وہ ابو جہل، اور بڑے سخت اس نے مار پیٹ کری. یہ عقیدے کوئی اتنے آسان نہیں ہے. آپ کہیں یہ بڑی کامیاب زندگی تھی دنیا کی، تو بھائی جان ذرا اپنے اوپر اپلائی کر لیجیے گا. آپ اسے کامیاب زندگی کہتے ہیں کہ جوان جہان بیٹی ہو گھر میں موجود، بوڑھا نابینا باپ بھی موجود ہو، آپ کہیں میں تے چلے جی دین دے واسطے، دین دا کام کرنے واسطے. پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کچھ نہیں، سامان کھانا پینا ہیرے جواہرات میں لے جا رہا ہوں. پیچھے بوڑھا باپ کیا کرے گا، بیٹیاں کیا کریں گی، کوئی پتہ نہیں. اللہ توکل. یہ عام معمولی آدمی نہیں کرتے، یہ بڑے مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. سیدنا علی جیسی ہستی کو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے آپ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات لازم ثابت ہو جاتی ہے کہ آج ان کے گھر پہ قاتلانہ حملہ ہوگا، اس بستر پہ جو لیٹے گا اس کی موت یقینی ہے. بالکل صحیح بات ہے نا. آپ سیدنا علی کو وہاں لٹا جاتے ہیں کہ تم میرے بستر پہ ٹھہرو اور لوگوں کی امانتیں واپس کرنا. انہی خبیثوں کی جو مارنے آ رہے ہیں ان کے چیزیں ہیں میرے پاس، وہ تم نے حساب کتاب کر کے واپس کر. سیدنا علی اس بستر پہ لیٹ جاتے ہیں جہاں موت یقینی ہے. وہ کون چادر اٹھانے کو بادر کرتا؟ وہ تو بغیر چادر دیکھے ہی دیکھ لیتے کہ جی بس یہاں کوئی سو رہا ہے، اس کو مار ڈالو. وہ گمان کرتے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی. لیکن مرتبے بھائی ایمان والے عام ہستیاں نہیں ہیں، کوئی کر کے دکھا دے کسی کا ایمان ایسا ہو تو صحیح. وہ بڑے مرتبے کے لوگ، ان پہ صعوبتیں آئیں، نافرمانوں پہ بڑے جناب مال دولت روپیہ پیسہ یہ وہ بہت. تو ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے، اپنے اس کے نظام ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھروسہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے جو ایمان والے ہیں. ہم کوئی ایسے کام اعمال کی بنیاد پہ تمہیں نہیں دکھاتے. ہاں کچھ چیزیں اعمال کی بنیاد پہ بالکل دکھائیں. جنگوں کا جیت جانا یا جنگوں کا حل اعمال کے اوپر بالکل واضح. سرکمسٹینسز بیان ہو رہے ہیں، ایونٹس بیان ہو رہے ہیں کہ کس ایونٹ پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا. جب ان کو ذکر پہنچائی غزوہ احد کی بات، جیسے قرآن شریف میں بڑی تفصیل سے آتی ہے، جب ان کو بڑی چوٹ لگی، بڑی تکلیف ہوئی، تو کہا ایک دفعہ پہلے بھی تمہارے ساتھ کر چکے ہیں، اب تم نے بھی، تم پہلے انہیں چوٹ پہنچا چکے ہو، اب انہوں نے پہنچائی، تو اس سے کیا ہوا ہے؟ تمہارے ایمان میں اضافہ. پھر سورہ فتح جب نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تو یہ اعمال کی بات تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ایونٹ وہ کہ جی آپ احرام باندھ کر نکلے ہوئے ہیں، جانور ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کا مسجد الحرام سے آپ کو روک دیا جاتا ہے. سیدنا عثمان غنی کی شہادت مشہور ہو جاتی ہے. آپ ایک بیت لے لیتے ہیں برف کے نیچے، قرآن شریف میں ذکر آ جاتا ہے
کہ درخت کے نیچے بیت رضوان والوں کا اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں آپ پریشان ہو جائیں گے اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں گے بعد میں کہ پھر کیا کیا ہوا ہے. جن کا بیت رضوان میں ذکر ہے بعد میں پھر کیا کیا ہوا، اس بات کو چھوڑیں، میں ابھی وہیں تک رہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وعدہ لے لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے سیدنا عثمان غنی حیات ہیں اور جنگ نہیں ہوتی، اور اب اپنے جانور ذبح کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غالباً آپ کی امہات المومنین میں سے ایک ہوتی ہیں حضرت سلمہ، غالب مجھے صحیح نام نہیں یاد آ رہا، امہات المومنین میں سے ایک ساتھ ہے آپ کے، اور آپ باہر اعلان فرماتے ہیں کہ جانور یہیں ذبح کر دو اور میں بھی آرام کھول رہا ہوں. جانور ذبح ہوں گے تو آرام کھولا جائے گا، سر بھی منڈوا لیا جائے گا یا کچھ بھی جو کچھ ہو سکتا ہے. وہ قربان گاہ تک پہنچا ہوا جانور جو ہے وہ واپس نہیں جائے گا، یہیں ذبح ہوگا. جانور ذبح کرنے کی بات ضرور ہے، سر منڈوانا ہے، کسی نے آرام کھولنا ہے تو وہ بعد میں ہوگا. آپ یہ اعلان کر کے آ گئے اور آپ کا انتظار ہوتا رہا، اور صحابہ کرام ٹس سے مس نہیں ہوئے، نہیں کر رہے، یہ بات نہیں کر رہے، انتظار میں ہے کہ جی شاید اچھا بھی کرتے ہیں، کیا کریں، نہیں ہم تو جائیں گے، ہم تو عمرہ کریں گے، ہم تو حج کریں گے، عمرہ تو کرنے دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی ازواج ام المومنین سے کہتے ہیں کہ جی عجیب یہ میرے ماننے والے ہیں، ابھی انہوں نے میرے ہاتھ میں بیعت دی اور میری بات ہی نہیں مان رہے. بات سمجھ آئے؟ میں نے انہیں کہا جانور ذبح کرو، کوئی بھی نہیں ہلا. تو ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرمائیں، پھر یہ پیچھے تقلید میں کریں گے. تو آپ گئے، آپ نے جانور ذبح کی، پھر باقی صحابہ کرام نے بھی کھولے. ایونٹس بیان ہو رہے ہیں، واضح ڈیفیٹ ہو رہی ہے مسلمانوں کو، واضح کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا، سارے کام غلط. راستہ حرم شریف کو ہی روک دیا، مطلب جو ہسٹری میں نہیں ملتا کہ کبھی کسی کا دشمن کا بھی راستہ روکا گیا ہو. ایون شہر الحرام کو مانتے تھے، حرمت والے مہینوں کو یہ مانتے تھے کہ اس کے اندر قتل غارت چھوڑ دیا گیا ہے. ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، تینوں مہینے جانتے تھے اس بات کو کہ اس میں جنگ بندی ہوگی. کوئی بھی آ جائے حرم شریف، اگر حج کے ارادے سے آیا اس کو نہیں روکا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بھی روکا ہے، ذی الحجہ میں جنگ کا ارادہ بنا لیا کہ جی ہم جنگ بھی لڑیں گے. وہاں آیت نازل، سورت نازل ہو رہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے. اس لیے کہ ایک ٹریٹی سائن ہوا وہاں 10 سال جس کے اندر امن کے آ گئے، 10 سال کہ اب جنگ بندی ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے، کوئی قافلے نہیں لوٹے جائیں گے، کسی کا مال نہیں غصب کیا جائے گا، کسی کی فیملی نہیں بیچ میں انوالو ہوگی. مکے میں یہاں پہ آپ کی فیملیاں ہیں، ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے. ہاں لیکن یہ ہے کہ لین دین نہیں ہوگا. اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کے پہنچا آپ کے پاس، ہم واپس نہیں کریں گے. مدینہ سے کوئی مشرک ہو کے واپس مکہ آ گیا، وہ بھی واپس نہیں ہوگا. لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور مدینہ بھاگ جائے، اگر آیا تو آپ واپس کریں گے. یہ سائن کر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ٹھیک ہے. اور سائن ہوتے ہی حضرت ابو جندل کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ بڑی سخت تکلیف میں بیڑیاں میں سے خون رشتہ ہوا اور بالکل حالت مرگ میں آپ بھاگ کر بڑی جان چھڑا کر پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی یہ میرا حال ہے اور میں مسلمان ہوں، انہوں نے پکڑ رکھا تھا، میں بھاگا. آپ نے کہا واپس جانا پڑے گا، ٹریٹی سائن ہو چکی ہے، معاہدہ سائن ہو چکا ہے، واپس جائے. اور کہا مجھے مار دیں گے، انہوں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، معاہدہ سائن ہو چکا ہے، عمل اسی پہ ہوگا، واپس جائے. واپس بھیجا گیا اور غالباً ان کو شہید کر دیا گیا تھا، مجھے صحیح نہیں پتا، غالباً ان کو پھر مار کے جان سے ہی مار دیا گیا. یہ گرفتار تھے. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ. دنوں میں ایونٹس، گھنٹوں میں ایونٹس بدل رہے تھے، بہت سپیڈ سے ہوا کام. 23 سال اور پوری ہسٹری اسلام کی، پورے قرآن کی بات خود آپ اندازہ لگائیں. بالکل بڑا مختصر تھوڑا سا عرصہ ہے، بالکل چھوٹا سا، میں بے حساب جھڑپیں ہیں، جنگیں ہیں، بڑی بڑی جنگیں، بہت شہادتیں ہیں، بڑی کامیابیاں بھی ہیں، فتح مکہ بھی ہے، اصول بھی، اسلوب بھی، عیدین کے معاملات بیان ہو رہے ہیں، شرع بیان ہو رہی ہے، حدیث بیان ہو رہی ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، ازواج مطہرات کے معاملات آ رہے ہیں، صحابہ کرام کے انصاف کے معاملات. بہت بڑا مصروف وقت ہے، بہت مصروف. ساتھ ہی بھوک ننگ بھی ہے، غربت بھی شدید ہے، شدید غربت، عام غربت نہیں، شدید، بالکل مال اسباب ختم، بالکل لٹرلی بھوک پیاس.
یہ دو چند ہو جاتی ہے کہ آپ نے ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے. وہ ذمہ داریاں جو آپ پوری کرتے ہیں نتیجہ آتا ہے منفی، مثبت نہیں آتا. آپ ایک سچ بات کرتے ہیں، رزلٹ آتا ہے منفی، لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، پھر گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ویسے ہی چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے آدمی کا. بھائی آپ کے پاس پیسے ہو نا، آپ جھیل لیتے ہیں سارا. آج اپنی بات کر رہا ہوں میں، میری جیب میں پیسے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں خیر کوئی گل نہیں، ہو جائے گا، چھٹ دے، دفعہ کر، لعنت بھیج، منگا لے ہوٹل تو روٹی کھا لے، کھانا کچھ نہیں. جب جیب خالی ہوتی ہے نا بھائی، گھر کا پکا ہوا بھی پسند نہیں آ رہا ہوتا، یہ نو ہی چک کے لائے جاؤ. یہ بڑے حالات ہیں. یہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، صحابہ کرام کی، امہات المومنین، صحابیات کی. یہ ایک کی بات، یہ تو پورا گروہ ہے، بہت ہی عالی شان، اعلیٰ عرفہ سارے. اور قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کی تدوین ہو رہی ہے، اس کو سیکھا جا رہا ہے، اس کے اسباق ہو رہے ہیں، حدیث کے سبق الگ ہو رہے ہیں، لوگوں کے معاملے. آپ کھیتیوں میں جا رہے ہیں، آپ فصلوں کے معاملے طے کر رہے ہیں، کام کاروبار بازار میں جا کر لوگوں کے ساتھ، باہر سے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں جن کے ساتھ معاملے طے ہو رہے ہیں. یہ کوئی اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہے کہ آدمی کا بڑا آسان ہوگا، چھوٹا چھوٹا سا. یہ لگاتار ایک مصروف زندگی ہے. قرآن شریف اس کا کئی بار ذکر فرماتا ہے، کئی بار تذکرہ فرماتا ہے، ایونٹس میں آتا ہے. جو ناخلفہ ہو گئے کہ کیڑی آیت دسو نا جی، اور لفظ لعنت تمہارے اوپر آیت پوچھنے والوں. میں 100 بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ آیت سے آپ کو قرآن سمجھ نہیں آتا. آپ کو پوری کتاب پڑھنی پڑتی ہے تو آپ کو قرآن سمجھ آئے گا. آپ کو کسی ایک آیت سے کتاب سے پوری کتاب سمجھ نہیں آئے گی کبھی بھی. نہ قرآن اور نہ کوئی چلتی راہ کتاب، 2 ٹکے کی کسی کی لکھی ہوئی کتاب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو کتاب ہے اللہ کی. یہ تو وائن ہی ساری ہی پڑھیں گے، پھر اللہ کی مرضی منشا دیکھیں گے، طرز معاشرت کو سمجھیں گے کہ کن چیزوں میں کن ایونٹس کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں ان آیت سے کیا مراد ہے، پیچھے معاشرت میں کیا چل رہا تھا، ٹریڈیشن کیا تھے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کلام کیا تھا. ہر ایک کا طرز کلام الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا. گھر میں 4 لوگ ہیں، 4 الگ الگ انداز میں بات کریں گے. کوئی کسی مثال سے بات کرے گا، کوئی کیسے بات کرے گا، کوئی اونچی آواز میں، کوئی نیچی آواز میں. مزاجوں میں فرق ہوگا. آپ سیرت طیبہ نہیں پڑھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. آپ سیدنا ابوبکر صدیق کی سیرت پڑھیں گے، سیدنا عمر کی سیرت پڑھیں گے، سیدنا عثمان کی، سیدنا علی کی، سیدہ فاطمہ کی. جتنے جلیل القدر ناموں کی آپ ڈیٹیلز لیں گے، ان سے کچھ روایتیں لیں گے، آپ ان کی حیات طیبہ کے پیچھے روشنی ڈالیں گے. پہلے اس کو سیکھیں گے کہ یہ ہستیاں، یہ مبارک بڑی برگزیدہ ہستیاں، یہ کیسے کیسے کردار کے لوگ تھے، کون تھے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، تربیت کیسے ہوئی ہے، بات کیسے کرتے تھے، عقائد کیا تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک، سیرت مبارک کن موقع پر کیا رہے ہیں، آپ کی پسندیدہ باتیں کیا ہیں، ناپسند باتیں کیا ہیں، آپ کن باتوں پر غصہ فرما جاتے تھے اور کن باتوں پہ بہت خوش ہوتے تھے. یہ تو سیکھنا پڑے گا بھائی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی اعلیٰ عرفہ پرسنالٹی، اور وہ ان کے سامنے قرآن شریف نازل ہو رہا ہے اور صحابہ کرام سیکھ رہے ہیں، وہ سکھانے کے اسلوب کیا ہوں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، میں نہیں سمجھ سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں. میں آپ کو اسلوب سمجھا رہا ہوں کہ اس لیول پہ ہوگی یہ بات. ہر ٹاپک نہیں قرآن شریف لے کر آ جائے گا، تتر بٹیر نہیں لے آئے گا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ہم کوئی شعر و شاعری کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم تمہیں ایونٹس بتا رہے ہیں، ہم تمہیں اشارے دیتے ہیں، ہم تمہیں کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں، بات سمجھا رہے ہیں، اصل بتا رہے ہیں میری مرضی کیا ہے. تمہیں یہ کام بتا رہا ہوں، فلاں کام کرو. ہم نے تمہیں کہا جانور ذبح کرو، ہم نے کیوں کہا تھا جانور ذبح کرو؟ ہم نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ جانور کو، گائے کو خدا مان بیٹھے تھے، معبود مان بیٹھے تھے کہ ہم آج نہیں تو کل اس کی پوجا کریں گے. وہ سامری کی بدماشی نکلتی نہیں تھی ان کے اندر سے. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ سامری نے بچڑا بنایا، ان خبیثوں نے بعد میں گائے ذبح کرنی چھوڑ دی. یہ اس کے ذبح کے جاتے نہیں تھے کہ ہمارے بھگوان کی ماں ہے. آج تک نہیں جاتے، آج تک نہیں جاتے. ہندو آج تک گائے کو خدائی مانے بیٹھے، بھگوان مانے بیٹھے. ان سے کوئی کہے اپنی کتاب کھولو، اپنی کتاب، اور اس میں پڑھو، رامائن میں پڑھو، اتر رامائن میں پڑھو، گیتا میں پڑھو، کسی میں پڑھو، بتاؤ، رگ وید میں پڑھو، اپنشد میں پڑھو، جس کے اندر گائے کی پوجا کی جا رہی ہو، وہ دکھاؤ تو صحیح بھائی. کب شری رام نے پوجا کی گائے کی؟
بات کڑوی ہے، ہندوؤں کو بڑی بری لگے گی، مسلمانوں کو بڑی اچھی لگے گی، لیکن میں بات کر رہا ہوں. قرآن شریف بند کر دیتے پھر بات کرتے. پڑھ لیا یہ تو سبق پورا ہو گیا. بات یہ ہے، آپ شری رام کو جب پڑھتے نا، ان کی ہسٹری سنتے ہیں پڑھتے ہیں، تو یہ ونواس لے لیا انہوں نے 14 سال کا. یہ جنگل میں تھے، شری لکشمن تھے، شری رام تھے، اور ان کی وائف تھی سیتا. ان کے سامنے سے ایک انتہائی چمکدار سنہرے رنگ کا ہرن دوڑتا ہے جی، سورن کلر کا، سونے کے رنگ کا. وہ ماتا کو بہت پسند آتا ہے، ماتا سیتا کو، کہ جی یہ تو بڑا خوبصورت ہے، یہ مجھے چاہیے. سونے کا ہرن گزرا ہے یہاں سے، شری رام کو بتاتی ہے سونے کا ہرن گزرا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. سونے کا ہرن گزرا ہے یہاں سے. یہ سونے کا ہرن تلاش کرنے نکل جاتے ہیں. ان کے علم کے حساب سے کل عالم کا معلومات رکھنے والی ہستی ہیں شری رام. بڑے گیانی تھے، بڑے تپسوی تھے. اب میں بھی مانتا ہوں بھائی جان، بھائی جو میں نے بات پڑھی ہے ان سے متعلق، جو میں نے پڑھا ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ بڑے اعلیٰ عرفہ ہستی تھے، معمولی ہستی نہیں تھے. لیکن یہ سونے کا ہرن تلاش کرنے چلے گئے. سونے کا ہرن ہوتا ہے کیا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ سونے کا ہرن تو ہوتا ہی نہیں. یہ تو ضرور کوئی مایا ہے، کوئی جال بچھایا جا رہا ہے، کچھ تو ہو رہا ہے. آپ چل پڑے، پیچھے بیگم کو چھوڑ گئے لکشمن کے ساتھ. ہے جی، لکشمن نے ریکھا کھینچ دی. لکشمن ریکھا کھینچ دی. وہ کہہ دیا جی بھابھی وہ بھائی صاحب کی آواز آ رہی ہے، یہ پریشان ہے، میں ذرا جا کے دیکھوں، بلا رہے مجھے. سب مایا جال ہو رہا ہے. لیکن شری لکشمن کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کو. سیتا ماتا کو منع کیا لیکن یہ پھر بھی پار کر رہے ہیں. وہ لکشمن ریکھا، وہ راوڑ اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو اپنی بیوی نہیں بچا سکے. اتنے گیانی، اتنے مہاپروش ہو کے نہیں بچا سکے. سوال ہے نہیں ہے، سوال ہے نہیں ہے کہ نہیں. وہ لے جاتا ہے. کمال کا تو راوڑ تھا، اٹھا کر لے گیا اپنی پسند کو، لے گیا نا. کمال کا تھا، ایسی تیسی اٹھا کے لیا، وہاں رکھ لیا، لیکن ہاتھ نہیں لگایا. بالکل اس نے وداؤٹ کانسنٹ اس نے کہا نہیں، میں زیادتی نہیں، تو میرے ساتھ شادی کر. بیاتا ہوں، میں سردار ہوں بھائی، میں راوڑ ہوں، تم جانتے ہو میں لنکا کا مالک ہوں، سب سے بڑا بادشاہ اس وقت، سب سے بڑا تپسوی میں ہوں. میرے پاس تو دیوتا دیویاں سیکھنے آتے ہیں. یہ ساری کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے. شری رام کے پتا جی کا بھی جو یہ تھا نا شراد کرنے، یہی آیا تھا راوڑ. اور بتایا کس نے تھا؟ کس نے بتایا تھا؟ اور کہا کہ جی ایسا پوتر آدمی ہو جس کی تپسیا کبھی بھنگ نہ ہوئی ہو، ایسا آدمی میرا جو ہے نا وہ انتم سنسکار کرے. شری رام کے پتا جی کا. تو وہ کون تھا؟ وہ راوڑ تھا. ہاں جی، انہوں نے بھیجا ہنومان کو کہ ڈھونڈ کر لاؤ کون آدمی ہے جس کی تپسیا کبھی بھنگ نہ ہوئی ہو، کبھی اس نے کوئی غلطی نہ کی ہو. جیسے ہمارے یہاں آتا ہے ایسا آدمی ڈھونڈ کر لاؤ جس نے کبھی نماز قضا نہ کی ہو. ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جس نے کبھی نماز قضا نہ کی ہو، ایسا آدمی ڈھونڈ کر لاؤ. تو وہ راوڑ صاحب تھے. انہوں نے کہا آ کے کیا کہ جی دشمنی اپنی جگہ، یہ معاملہ اپنی جگہ. بہرحال دشمنی ہوئی بعد میں ان کی ٹھیک ٹھاک. بہرحال یہ کردار کا پکا تھا اور اس نے یہ چھڑا لائے. جو اصل میں یہ نہیں چھڑا رہے، راوڑ کا بھائی بدماش تھا جس کو بعد میں لنکا کی گورنمنٹ ملی نا. اصل تو اس نے راوڑ کے ساتھ ایک بدماشی کی، دھوکہ تو اس نے دیا. راوڑ کی سارے ویک پوائنٹس بتا دیے کہ یہ اس طرح سے ڈاؤن ہوگا. اس کو انہوں نے کہا گورنمنٹ آپ کو دیں گے، بس ہماری بیوی نکلوا دو یہاں سے. یہ جنگ جیت گئے. جب گھر کا ہی بھیدی لنکا ڈھا گیا تھا تو وہ گھر کا بھیدی کون تھا؟ یہ گھر کا بھیدی راوڑ کا بھائی تھا. اب جناب علی ہو گئے، یہ واپس آ گئے. لوگوں نے کہا کہ جی اتنے ایسے یہ سیتا میاں تو رہ کر آئیں گے راوڑ کے پاس، اب پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا بھائی. ایون یہ پریگننٹ بھی تھی غالباً، مطلب پریگننٹ ہو گئی بعد میں شری رام سے، لیکن انہوں نے کہا پتہ نہیں کس کا ہے، تمہیں کیا کنفرم، یہ وہاں رہ کے اس کو تو اگنی پریکشا دینی پڑے گی، آگ میں سے گزارا، آگ میں سے گزارا گیا. شری رام کہتے ہیں ایسی تیسی تمہاری خبیث کے بچوں، میں جانتا ہوں، میری بیوی میں جانتا ہوں، اور راوڑ کو بھی جانتے ہو تم بھی سارے. وہ اس طرح کا نہیں ہے، وہ کی ہے اس نے بدماشی، لیکن وہ بد کردار آدمی نہیں ہے. تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اور میں تو ویسے ہی گیانی ہوں. ہے جی، کل عالم کا علم تو میں جانتا ہوں. مجھے پتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں ہوا نہ اگنی پریکشا بھی ہوگی.
سیتا نے کہا میری بڑی بےزتی ہوئی ہے، لیکن چلو یقین نہیں کیا، مطلب امتحان میں گزارا، امتحان میں پاس بھی ہوئی، امتحان میں پاس ہونے کے بعد عوام کا پرزور احتجاج، یہ عورت پھر بھی یہاں نہیں رہے گی، شری رام نے اٹھا کے اس کو جنگل پاس کر دیا اپنی سیتا کو۔ ہاں جی، دونوں بچے جنگل میں پیدا ہوئے ہیں ان کے، بعد میں ان بچوں نے ایسی تیسی پھیری مار ان کی کتابوں کے حساب سے، وہ ظاہر شری رام کے بچے تھے، وہ بڑے زبردست تھے، ایک ایک کی پھیٹی لگائی انہوں نے، جو جاتا تھا، یعنی ہنومان کو بھی ہرایا انہوں نے، شری لکشمن کو بھی ہرایا، آگے پیچھے جتنے قریبی بڑے بڑے گراڈیل تھے نا، ایسی تیسی دو بچے لے کے شروع ہو گئے تیر کمان، چنگی پھیر دی، آخر شری رام کو ہی آنا پڑا، اور وہ بچے دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ تو عام بچے ہیں نہیں۔ خیر وہ رفع دفع ہوا، انہوں نے ہار مانی بچوں سے بتایا، انہوں نے کہا تم یہ مجھے بتا دو تم ہو کون، انہوں نے کہا ہماری ماں بتائے گی، اس نے ہمیں بھی نہیں بتایا کہ ہم کس کے بچے، ماں کے پاس پھر دونوں کی ملاقات ہوئی، میاں بیوی، انہوں نے کہا وہ تمہارے اپنے بچے ہیں، یہ یعنی ان کی ہسٹری۔ میں یہ کسی کے الزام برائے الزام بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ایونٹس اس طرح سے چینج ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کہانیاں بھی بن جاتی ہیں اور حقائق بھی ہوتے ہیں، یہ بڑی تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جب کسی بڑے نام کو آپ لیتے ہیں جس کو پیچھے فالو کرنا ہوتا ہے قوم نے، وہ اس کے ساتھ بہت سوال جواب کر دیتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں مکس گٹ مٹ ہو جاتی ہیں، ایونٹس نہیں دیکھتے، وہ اعتراض کرتے ہیں یہ دیکھو نا انہوں نے غلطی، اس طرح غلط ہو گیا، یہ غلط صحیح ہو گیا، غلط صحیح جج کرنے لگتے ہیں یہ خبیث کے بچے، یہ دو دو ٹکے کے لوگ، ریڑھی مان قسم کے آوارہ گرد، یہ بڑے ناموں کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو یہ ہر معاشرت میں ہوتا ہے، اس میں آپ کو ایونٹ سمجھنے پڑتے ہیں، آپ کو اوور آل تربیت پڑھتے ہیں کہ جی ان کی طبیعت کیسی تھی، مزاج کیسا تھا، جس ہستی کی بات کر رہے ہیں اس کا مزاج کیسا تھا، یہ تھے کیسے، اصل تعلیم کیا ہے زندگی میں، تو پرسنل لائف میں تو جو کچھ ہوا وہ تو مدعا نہیں ہے، اس کی تو تبلیغ نہیں ہو رہی نا، تبلیغ کا وہ نہیں ہے حصہ، وہ ایونٹ ہے، آیا اور کیا بیان ہو گیا بس چلا گیا، پتہ ہے سب کو تبلیغ کیا کی جا رہی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے۔ شری رام نے اعلان کیا کیا کہ جی اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، دوزخ میں نہیں جانا، جنت والے بنو، ایسے کام کرو جنت میں جاؤ، نرک میں نہ جاؤ، سورگ میں جاؤ۔ اصل پیغام یہ ہے بھگوان کی ذات ہے، وہ کوئی گائے کی پوجا نہیں ہو رہی، کوئی مندر نہیں لگ رہا ہے، کبھی کوئی گھنٹی نہیں لگ رہی، جب وہ ٹن کر کے جا رہے ہیں، ٹن کر کے واپس آ رہے ہیں، کہیں نہیں ہو رہا، یہ تو بعد میں آنے والے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بھی بعد میں آنے والوں نے کئی گھنٹے لگا رکھے ہیں، ہر جگہ گھنٹہ بجے چلا جا رہا ہے، مختلف ہے، گھنٹوں کی شکلیں بدل گئی ہیں لیکن گھنٹہ ہی ہے وہ، جیسے عیسائیوں نے ایک گھنٹہ، ہندوؤں کا گھنٹہ، اور ہمارے کچھ ڈھیر ساری گھنٹیاں بجے چلی جا رہی ہیں، ہر گلی کے اندر 10 گھنٹیاں بجے چلی جا رہی ہیں، اپنی مرضی کی گھنٹیاں بجائے چلے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کی نماز بنا چکے ہیں، مسجد میں جماعت سے پڑھتے ہیں وہ نماز جو نہ رسول اللہ نے پڑھی، نہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، کمال ہے نا، وہ روزہ رکھتے ہیں جو نہ رسول اللہ سے ثابت، نہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، ایسی راتوں کو برکت والی رات سمجھتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر نہیں، حدیث میں ذکر نہیں، یہ ہے وہ بے شمار گھنٹیاں جو بجائے چلی جا رہی ہے، بجائے چلی جا رہی ہے۔ میں بڑا واضح ایک سوال پوچھتا ہوں سب سے، غلط ہی ہو سکتا ہوں، نماز کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ کتنا سخت ذکر ہے، مطلب کوئی انکاری نہیں ہو سکتا نا نماز کا، واقعی والصلاۃ کتنا تو آیا، نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی کتنی نمازیں، پھر ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، قرآن شریف میں آ گیا، رات کا قیام شدید ہے، تکلیف دہ، لیکن بہت سکون دینے والا اور بہت ٹھہراؤ والی چیز ہے، بہت یکسوئی پیدا کرنے والا کام، رات کی بات، تہجد کی نماز، فتہجد بھی نافلۃ لک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ گیا قرآن شریف کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، فرض ہو گیا آپ کے اوپر، لیکن والذین معہ کا ذکر قرآن شریف میں کئی جگہ ہے، راتوں کو قیام کرنے والے، جیسے سورہ مزمل میں رات کو قیام کرنے والے آپ بھی اور آپ کے ساتھی، جانتا ہے اللہ تعالیٰ ذکر، یعنی قیام اللیل کرتے تھے۔ یہ بات 16 آنے 100% ثابت ہے، مستند، کہ وہ جماعت نہیں ہوتی تھی،
قیام اللیل جماعت سے نہیں ہوتا تھا. اس کو اکھاڑ پچھاڑ کھینچ تان یہ وہ کر کے نئی نمازیں بنا کے شروع ہو گئے, پڑھنے لگ گئے. اور پڑھنے تو لگ گئے, مسجد میں پڑھنے لگ گئے اور جماعت سے پڑھنے لگ گئے جیسے یہ فرض نماز ہے. مرتبہ بھی فرض نماز کا دے دیا, جو اس کو نہ پڑھے اس کو کفر کا درجہ بھی ثابت کر دیا. مسجد میں بیٹھ کے اس کے خلاف کیمپین بھی شروع کر دی کہ فلاں شخص کافر ہے جو اس طرح کی نماز نہ پڑھے جو ہم نے بنائی ہے, نہ اللہ نے پڑھی نہ بتائی نہ اللہ کے رسول نے پڑھی. لیکن چونکہ ہم موٹے پیٹ والے کہہ رہے اس لیے یہ فرض ہے اور اس کو نہ پڑھنے والا کافر ہے. اپنا کفر و شرک بنایا, اپنا حرام و حلال بنایا, اپنی جنت دوزخ بنائی, اپنی نماز قائم کر چکے ہیں. یہ اپنی نماز کھڑی کر لیا اللہ کی نماز کے مقابلے میں ایک نئی نماز, اور کہتے ہیں یہ بڑے ثواب کا کام ہے, ہم اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اگر ثواب کا کام تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ثواب جانتے ہو تو انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیوں نہیں پڑھی؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں پڑھی؟ سیدنا عمر فاروق نے کیوں نہیں پڑھی؟ وجہ بتاؤ, جواب لاؤ. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. لے آؤ اپنی کتابوں سے. اگر تمہاری کتاب میں یہی لکھا ہو کہ نہ سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھی, نہ سیدنا عمر نے پڑھی, نہ حضور پاک سے ثابت, نہ امہات المومنین سے ثابت, جماعت تو ثابت ہی نہیں, تم لائے کہاں سے ہو؟ تمہیں حق دیا کس نے کہ تم نمازوں کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء اس کے مقابلے ایک نئی نماز کھڑی کرو اور اس کو ادا کرو مسجد میں جماعت کے ساتھ, بالکل ایسے ہی جیسے فرض نماز پڑھی جا رہی ہو کون تمہیں کہا کس نے؟ روزے کی وہ حالت بنا لو, روزے کی وہ صورت بناؤ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو. صحیح حدیث میں آ جائے کہ جی خوب دیر تک سحری کھائی جائے, خوب دیر تک, اور اذانوں کے وقت لیٹ کر دیے جائیں, سیدنا بلال کو روک دیا جائے. صحیح حدیث میں آ جائے کہ سیدنا بلال کو کہا جاتا تھا رمضان میں آپ نے نہیں اذان دینی کہ رمضان ہے اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, آپ تو آدھی رات کو اذان دے دیتے, لوگوں کو کھانے بھی نہیں دیا کرو. ایک اور صحابی کو کہا فلاں بھائی تم پڑھ دینا ذرا, یہ تو بہت جلدی پڑھ دیتے. صحیح حدیث میں آ جائے